स्कैम्स होते क्या हैं? कुछ ऐसी वैरायटी बताइए पहले कि स्कैम्स किस किस तरह के पहले साइबर में हो चुके हैं। दो इमोशंस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आपके साथ कोई स्कैम और कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं। अगर लोग ऑनलाइन परचेज करें कुछ फेसबुक पेज से या किसी वेबसाइट पे और वो बंदा पैसे लेके भाग जाए, तो क्या रेमेडीज़ हैं? हमारे एक शागिर्द हैं, उनका एक ना बड़ा काबिल भरोसा एक दोस्त था, उन्होंने अपने जो फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स थे उसके हवाले कर दिए। वो सारे क्लाइंट्स उसकी शनाख्त भी लेके भाग गया बंदा। ये स्टूडेंट के लिए क्या रेमेडी दस्तियाब है? हैकिंग पाकिस्तान के किसी लॉ में एज एन ऑफेंस डिफाइन ही नहीं है। ये हनी ट्रैप क्या चीज़ है? क्या ऐसे केसेस आते हैं यहाँ पे? पहले फेक अकाउंट बनता है, उसके बाद आपको या डिफेम किया जाता है, या आपको ट्रैप किया जाता है, या आपको तस्वीरें भेजी जाती हैं, या आपसे मंगवाई जाती हैं, या ब्लैकमेलिंग होती है, या साइबर बुलिंग होती है, या साइबर स्टॉकिंग होती है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, चूँकि हम लोगों को सिखाते हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ऑनलाइन बिजनेस करें या फ्रीलांसिंग की स्किल सीखें और सर्विसेज अपनी सेल करके ऑनलाइन पैसे कमाएं। हमारे बेशुमार शागिर्द ऐसे हैं जिनसे या तो स्कैम हुआ या होते होते बच गए। ऐसे बेशुमार शागिर्दों को ये नॉलेज भी चाहिए कि स्कैम से कैसे बचें। अगर स्कैम हो जाए तो पाकिस्तान में उसकी रेमेडीज़ कौन कौन सी दस्तियाब हैं कानूनी तौर पर। आप किसी स्कैम में जो आप दौलत लुटाते हैं या जो आपका नुकसान पहुंचे, उसका अजाला कैसे करवा सकते हैं पाकिस्तान में अदालती निज़ाम से या पाकिस्तान में साइबर क्राइम के जो इदारे हैं या जो कवानीन हैं, इनको इस्तेमाल करते करते। मेरे साथ आज के मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं। ये गेस्ट हैं ज़ैन अली कुरैशी साहब, साइबर क्राइम के मशहूर वकील हैं, एक्सपर्ट हैं, और एक तो आईटी को जानते हैं, दूसरे पाकिस्तानी लॉज को जानते हैं। ये साइबर लॉज के केस ही पकड़ते हैं। कई तरह के जो साइबर के क्राइम्स हैं इनके ये काम कर चुके हैं, उनके केसेस को सॉल्व कर चुके हैं, और इनके पास एक्सपीरियंस है और स्टोरीज़ हैं। इन स्टोरीज से आप कई चीज़ें लर्न करेंगे कि कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं, ताकि ऐसा कुछ वाक़या आपसे होने लगे तो आप उससे बच सकें। और अगर कुछ फ्रॉड हुआ हो तो उसका आपने कैसे अजाला करवाना है, कहाँ पे जाना है, कौन सा महकमा है, किस तरह का केस करना है, या आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। मैंने आज पोस्ट लगाई थी फेसबुक पेज के ऊपर कि आप दोस्त सवाल कीजिएगा कि जो आपको साइबर के हवाले से मसाइल दरपेश हों, हम वो सवालात अपने मौजूद मेहमान से पूछेंगे और उनकी राय लेंगे। वो सवालात भी इसी सेशन में शामिल होंगे, तो आप साथ में रहिएगा। मिलते हैं ज़ैन अली कुरैशी साहब से। ज़ैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। थैंक यू सो मच। तो हमारे पास आज तक ना हमने साइबर क्राइम पे एक बातचीत नहीं की, जबकि मैं एक अरसे से करना चाहता था। तो माशाल्लाह आज आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो दिली आपका शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। उम्मीद है कि आज का जो सेशन है वो बड़ा इल्मी होगा और लोग इसे सीखेंगे। अगर किसी शख्स को स्कैम से बचना हो तो स्कैम्स की शनाख्त चाहिए पहले कि स्कैम्स होते क्या हैं। कुछ ऐसी वैरायटी बताइए पहले कि स्कैम्स किस किस तरह के पहले साइबर में हो चुके हैं। देखिए शहजाद साहब, दो इमोशंस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आपके साथ कोई स्कैम और कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो सकता। पहला इमोशन है लालच। एक शख्स है, वो आपको कह रहा है कि आपका इनाम निकल आया, आपकी गाड़ी निकल आई, आपकी लॉटरी निकल आई। एक सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें, क्या मैंने कभी किसी लॉटरी में अप्लाई किया था? क्या मैंने किसी इनाम के लिए किसी जगह पे मैं गया था? दूसरा सवाल आपने अपने आप से ये ज़रूर पूछना है कि ये शख्स जो मुझे अचानक कॉल करके एक अननोन नंबर से ये बता रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है, और ये मुझसे मांग क्या रहा है? ये मुझसे मेरा बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, मुझसे मेरे पासवर्ड्स मांग रहा है, मुझसे मांग क्या रहा है? या मुझे कह रहा है आप रकम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके बाद आपको इनाम मिलेगा। तो आपने पहले ये सोचना है कि जो शख्स इनाम देने के लिए आया है वो आपकी ज़ाती मालूमात आपसे क्यों दरकार कर रहा है। दूसरा इमोशन है खौफ का। खौफ क्या होता है कि आपको फ़ोन आ गया जी, आपके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आपको साथ ही बच्चे की रोने की आवाज़ आएगी, आप कहेंगे कि भाई आप क्या चाहते हो, वो शख्स फौरी कहेगा कि जी आप मुझे 50,000 रुपया सेंड कर दें। अब आप क्या करेंगे कि आप पैनिक सिचुएशन में जाएंगे,
آپ بچے کو یہ نہیں چیک کریں گے بچہ گھر پہ موجود ہے, اکیڈمی میں موجود ہے, بچوں کے ساتھ پلے گراؤنڈ میں کھیل رہا ہے, آپ اسٹریٹ وے جا کے پیسے اس کو ٹرانسفر کر دیں گے. یہ دوسری غلطی ہے جو لوگوں سے ہوتی ہے, خوف میں آ کے. اب خوف میں آ کے ایک اور غلطی ہوتی ہے. لیٹ سپوز آپ کو کال آ جاتی ہے, جی ہم آپ کے برانچ کے مینیجر بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے ہمیں یہ تفصیلات یا یہ جو آپ کو کوڈ موصول ہوا ہے آپ نے ہمیں نہ دیا تو آپ کا بینک اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا. اب آپ سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو بزنس مین آدمی ہوں, مجھے تو صبح لوگوں کو پیسے بھیجنے ہیں, ٹرانزیکشنز کرنی ہے, کاروبار بند ہو جائے گا, تو جو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے یا آپ خود کسی ایمرجنسی میں ہیں تو آپ وہ فوری طور پہ کوڈ اب اس کے ساتھ شیئر کر دیں گے. میں ایک اس میں ایڈ کروں گا, میرے ایک دوست ہیں, وہ ہمیشہ میری ویڈیوز کے نیچے کامنٹس بھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت لرن کر رہا ہوں ان سب چیزوں سے, بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. ایک دن ان کی مجھے کال آتی ہے کہ آئی واز ان دا ایمرجنسی ود مائی فادر, اور مجھے اس طرح بینک سے کال آتی ہے اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ یور بینک اکاؤنٹ, آپ کے پاس ایک کوڈ آیا, آپ کائنڈلی ہم سے شیئر کر دیں. کہتا ہے میں چونکہ ایمرجنسی میں تھا میں نے فوری کوڈ شیئر کر دیا. سبسیکوینٹلی ایک اور کوڈ آتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے جو کوڈ شیئر کیا تھا وہ ہمیں نہیں مل سکا, دوبارہ آپ کو کوڈ بھیجا گیا, آپ ہم سے شیئر کر لیں. سبسیکوینٹلی کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں ہاسپٹل سے باہر آتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہو چکی ہے جو کہ اس وقت 5 لاکھ روپیہ ان کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو چکا تھا. اب یہ جو فائنینشیل فراڈ ہے اس میں خوف اور لالچ کی بھی آگے کچھ کیٹیگریز ہو جاتی ہیں. لائک اگر میں بزنس انڈسٹری کی بات کرتا ہوں تو ان کے لیے یہ فراڈس ڈفرینٹ کیپیسٹی اور ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, جیسے میرے پاس ایک کیس تھا, اس میں ایک شخص کو اس کے جیپنیز کلائنٹ کی کال آتی ہے, ای میل آتی ہے, جس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ آج آپ نے جو ٹرانزیکشن کرنی ہے یا جو پیسے بھیجنے ہیں وہ آپ نے اس اکاؤنٹ میں بھیجنے ہیں. اب دیٹ آئی ڈی واز سملر ٹو دی آئی ڈی دیٹ واز آلریڈی ان کانٹیکٹ ود دیم. لائک اس میں شاید ایک ڈاٹ کی ایک اضافہ تھا یا ایک 1 کا اضافہ تھا, جو کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو سملر آئی ڈی ہے. جیسے ہی انہوں نے اس کو وہ پیسے ٹرانسفر کیے جو کہ پاکستانی 1 کروڑ روپیہ تھا, لیٹر آن وین دے ویلیڈیٹڈ فرام دا کلائنٹ کہ ویدر یو ہیو ریسیوڈ دیٹ منی اور ناٹ, تو وہ کلائنٹ ان کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو آپ کو ایسی ای میل ہی نہیں کی. تو بزنس کمیونٹی اس سے ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, ایک عام انڈیویجول ڈفرینٹ طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑھا لکھا بندہ اس سے بچ جائے گا. لائک پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ اس لیے شاید زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کال ہمیں کی جا رہی ہے یہ واقعی بینک سے کی جا رہی ہے, یا وہ اتنے اچھے انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو 1 منٹ کے لیے لگتا ہے کہ واقعی میرا برانچ مینیجر بات کر رہا ہے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں یہ جو فراڈز ہوتے ہیں یہ زیادہ عمر کے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے, جیسے میں اسکولز میں یا یونیورسٹیز میں جاتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ گھر میں ہماری گرینڈ مدر نے فون اٹھا لیا, ان کو کہا گیا کہ آپ کے بینک سے بات کریں, تو ان کا جو ٹرسٹ تھا وہ زیادہ تھا اس لیے کیونکہ ان کو نمبر بھی سیم نظر آ رہا تھا. تو اس میں شہزاد صاحب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب تک اپنی انفارمیشنس کو لوگوں سے شیئر کرنا بند نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ فائنینشیل فراڈ کیا کوئی بھی دوسرا فراڈ جو کہ سائبر کرائم ریلیٹڈ ہے وہ ہونا بند نہیں ہوگا. اس طرح کے فراڈس کے اندر ہم خود اٹریکٹ ہوتے ہیں, ہم خود چل کے جاتے ہیں. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ فائنینشیل فراڈ کی ون آف دا ٹائپ از فشنگ. فشنگ کیا ہوتا ہے, آپ نے نیٹ پھینکا, آپ کوشش کرتے ہیں مچھلی پھنس جائے. تو اس میں ڈفرینٹ ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں. جب آپ خود پھنستے ہیں نا نیٹ کے اندر, تو آپ خود اپنی انفارمیشنس کو ریویل کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کوئی شخص ایسے انفارمیشن ریویل نہیں کرتا, یا تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا جو یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے وہ مجھے نہ پہنچائے, یا وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار جو یہ مجھے فائدہ دینا چاہتا ہے یہ مجھے فوری فائدہ دے دے. دونوں چیزوں کے اندر وہ اپنے بارے میں کنسرن رکھتا ہوتا ہے, لیکن ایونچولی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فراڈ کمٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں, میں سب کو یہ کہنا چاہوں گا, اگر آپ کو کوئی شخص کال کرے اور وہ اپنا تعارف کروائے, آپ سے کوئی چیز پوچھے, آپ اپنے نام کے علاوہ اس کو کوئی بات نہ بتائیں. وہ آپ کو کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, آپ اسے کہیں بالکل کر دو. اگر وہ آپ کو کہ جی میں آپ کے بینک سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھے یہ معلومات فراہم کریں, آپ اسے صرف ایک بات پوچھیں کہ جو میرا بینک کے اندر فارم ہے, اکاؤنٹ اوپننگ فارم, وہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا, کیا اس میں کوئی تفصیلات کم رہ گئی تھی جو آپ نے مجھے کال کر لی ہے. تو یہ اس سے ایک اور چیز پہ بھی بڑا افیکٹ پڑا ہے. جو ہمارے اسٹیبلش برانڈز ہیں ان کو اس طرح کی جو فیک لوگ تھے, فیک پروڈکٹس بیچنے والے لوگ تھے, انہوں نے بہت ڈیمیج کیا ہے. لائک آپ دیکھیں اس میں ایک اور بھی ٹرینڈ استعمال ہوتا ہے فائنینشیل اسکیمس کے اندر. جب میں نے بی آنرس کیا IBA پنجاب یونیورسٹی سے, تو وہاں پہ میں مارکیٹنگ کا ایک چیپٹر پڑھا تھا. وہاں پہ ایک ٹرم استعمال ہوئی سائیکولوجیکل پرائسنگ. اب وہ کیا ہوتی ہے, لائک ہم شوز خریدنے جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے 999, اب وہ ہے 1000 روپیہ. ہمیں لگتا ہے اچھا یار اس میں میرا نا پیسے بچ رہے ہیں, 1999, اب وہ ہے 2000 روپیہ.
لیکن وہ سائیکولوجیکل پرائسنگ ہے. آپ کو یہ لگتا ہے شاید یہ 2,000 روپیہ نہیں, اس سے کم ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی فراڈسٹرز کیا کرتے ہیں کہ وہ لیٹ سپوز آپ کی گاڑی اگر کوئی مہنگی ہے, اس کا ایک پارٹ آپ مارکیٹ میں خریدنے جاتے ہیں وہ 5 لاکھ کا ہے, تو وہ فیک ویب سائٹ پہ اس کی ایکچوئل تصویر لگا کے اس کے اوپر لکھ دیں گے 50,000. اس میں بھی لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگ ریویوز کو نہیں پڑھتے. زیادہ تر ایسے کام انسٹاگرام پہ ہو رہے ہوتے ہیں یا فیس بک پہ ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ انسٹاگرام کو بھی دیکھیں گے وہاں بہت سارے جو ہمارے اس ٹائم نوجوان ہیں ان کے وہاں پہ ای کامرس ریلیٹڈ بزنسز چل رہے ہیں. اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر بھی جو لوگ ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے اپنے بزنس کو پینیٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا, جب ہم ریویوز کو نہیں پڑھتے, اگر آپ دیکھیں کسی بھی پیج کے اوپر ہم جائیں تو سب سے پہلے ہمیں ریویوز کو دیکھنا چاہیے. اور میرے پاس ایک ایسا کیس آیا جس میں نے صرف اس لنک کو جب اوپن کیا تو اس لنک کے جتنے نیچے پیج کے اوپر جتنے نیچے ریویوز آ رہے تھے سب لکھ رہے تھے لوگ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, آپ یہاں سے کچھ بائنگ نہ کریں, کچھ پرچیز نہ کریں. تو میں نے جسٹ ان کو یہ دکھایا, میں نے کہا یار یو آر اے ایجوکیٹڈ پرسن اینڈ آپ کے سامنے یہ چیز لکھی ہوئی آ رہی ہے کہ آپ یہاں سے کچھ نہ خریدیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے اس کے بارے میں کب سوچا, ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمیں برانڈ کا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, مارکیٹ میں وہ گلاسز جو تھے لیٹ سپوز وہ 10,000 کے تھے, ہمیں یہ سستا بیچ رہے تھے تو ہم نے تو یہاں سے بائنگ کر لی. تو یہاں پہ بھی آپ نے تھوڑا سا اپنے کنسرنس کو شو کرنا ہے کہ اگر آپ کچھ آن لائن پرچیز کر رہے ہیں, بائنگ کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ ویلیڈیٹڈ فرام دیٹ پرٹیکولر برانڈ. ایک کال کر کے پوچھ لیں ان سے کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے یہ آپ ہی آپریٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے. تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں شہزاد صاحب. اس میں صرف ایک چیز ہے جو لوگ اس میں پھنستے ہیں, وہ یہ ہے کہ جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ سیلف اویئرنیس کا جو ٹاپک ہے نا دیٹ از مسنگ. جب تک ہم اس سیلف اویئرنیس کے ٹاپک کو ڈسکس نہیں کریں گے نا سوسائٹی میں, فائنینشیل فراڈ سے بچنا بہت مشکل ہے. آپ کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کروں, آج سے نا 19 سال پہلے مجھے ایک میل آئی. اس میل میں کسی بندے نے کہا میں افریقہ سے ہوں اور میرے پاس نا پیسے ہیں. اس وقت پاکستانی 7 ارب بنتا تھا. وہ اس نے استخارہ ٹائپ بات مجھے بتائی کہ میں نے استخارہ ٹائپ کیا اور رینڈملی کسی کی میل پہ میں نے انگلی رکھی اور تمہارا نام نکل آیا. تو میں اب تمہارے ذریعے ٹرانزیکشن کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بینک کے میں بڑا مینیجر ہوں گھانا میں, اور اس بینک میں ایک بندہ فوت ہو گیا جس کا پیسہ تھا اتنا بڑا, اور اس بندے کا کوئی بھی ہوتا نیکسٹ کن کوئی نہیں ہے اس کا جو پیچھے آئے گا پوچھے گا. اب میں نے کسی ذریعے سے نا ایسے پیسے اس کے نکالنے ہیں, اگر تم اس کا کن بن جاؤ میں تمہیں بنا دوں گا, تو پیسے میں تمہارے کنٹری میں لے آؤں پاکستان میں, اور تو اس میں 1/3 تیرا تو باقی 2/3 میرا. اب شروع میں انسان کہتا ہے یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اس نے ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے بڑی ساری مجھے اور بھی میلیں کی, پھر اپنے بچوں کی فوٹوز فلاں فوٹوز اور نیکی پوری دکھائی. آپ اندازہ کیجیے گا کہ میں نے اس کی نا میلیں رد کرنا شروع کر دیں, کیونکہ اس نے مجھے کہا مجھے صرف آپ شاید 1,000 کے $2,000 اس نے مانگا تھا کہ فیس چاہیے جو میں نے ایجنٹ بھیجنا ہے یہاں پیسے کے لیے. میں نے کہا بھائی جرا تو پیسہ لینا نا میرے کو وہ کر لے. وہ کہتا جی اس میں لاکڈ وہ ہے, وہ سیلڈ باکس ہے, وہ ایجنٹ نکال نہیں پائے گا, آپ کو فیس دینی پڑے گی. ایک بار میں اس کی جانچ میں نہیں آیا تو انہوں نے مجھے پاکستانی نمبر سے کال کرنی شروع کر دی. ان دنوں موبائل جائز وغیرہ شروع ہوئے تھے, ان سے کال آنی اور وہ پیچھے بولتے تھے. وہ بہرحال میں بچ گیا اس کیم سے. دکھ یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب 3rd کلاس دنیا کے جو کنٹریز ہیں افریقہ جیسے جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں, ایون گانا کی ایمبیسی نہیں پاکستان میں, اس کے لوگ باہر ایسے اسکیمز کرتے کرتے تھک ہار کے ہمارے ملک تک پہنچ گئے تھے, اور آج بھی یہاں پہ ایسے اسکیم ہو رہے, ختم نہیں ہو رہے. اس کی ریزن یہ ہے جب آپ نے بات کی کہ اس کے لیے آپ کو 2 چیزوں سے لڑنا پڑنا ہے, جیسے خوف اور لالچ. تو میں نے کہا بھائی ساڑھے کو تو نہیں ہونا, کیونکہ ہماری برا نہ منائے لوگ تو کہوں ہماری ویسے ساری قوم لالچی ہے. یقین کریں لالچ ڈر کرتا ہے ان کو یا بچت کا یا کمائی کا, تو اس پہ جھانسی میں آ جاتے ہیں. میرے ساتھ ایک واقعہ ایک اور ہوا, وہ واقعہ میرے ساتھ نہیں کسی اور کے ساتھ ہوا, کیونکہ میں نے تو کیا تھا. میں 2010 میں نا جو ریئل انعام تھے نا یہ ٹیلی نور کے, یہ ہم وینڈر تھے ٹیلی نور کے, سافٹ ویئر بنا کے دیتے تھے ان کو, تو انعامات بھی ہم نکالتے تھے, اناؤنس کرتے تھے ہم. ہوا یہ کہ میں کہیں کھڑا ہوں ایسے ایک اشارے پہ مجھے کال آئی کہ میں نا ٹیلی نور سے بات کر رہا ہوں. میرا نام, اس کا نام کیا تھا اس ٹائم, کوئی وزیر گزرا تھا مشرف کا نا, کوئی مشہور وزیر تھا, اس نے نام لیا. تو اس کے ایسے کرنے سے جیسے کانفیڈنس کی کمی. دوسرا میں نے کہا تو ٹیلی نور سے بات کر رہا ہے لیکن عام موبائل کے نمبر سے, بھائی کمال ہے, کم از کم ٹیلی نور کا نمبر استعمال کر لیں. ویسے اصل میں تو ان کے پاس شارٹ نمبر ہوتا ہے جسے LA ہم کہتے ہیں, شارٹ کوڈ کہتے ہیں.
اس نے کال کی تو تسلی سے مجھے کہتا ہے جی آپ کا انعام نکلا ہے، تو آپ نا انعام کے لیے ہم سے فلاں فلاں تفصیلات آپ سے چاہیے. میں نے تسلی سے اس کی بات سنی تو اسے کہا سونیا تجھے پتہ ہے اصلی انعام نکالتا کون ہے؟ تو کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی جس کو تو نکال کی یہی بندہ نکالتا ہے اصلی نام. اس نے نا ہاں نام لیا اس نے طارق عظیم اپنا، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ وزیر صاحب تھے ان کے نا. تو اس نے یعنی کسی مشہور پرسنالٹی کے نام اختیار کر لیا. تو میں اس کو جانتا، اس سے لگا کہ یہ اس کو جانتا نہیں ہوگا. ہفتے 10 دن کے بعد مجھے کال ایک آئی تو میں نے اس بندے کی نا کال اٹینڈ کر کے اس کی بات تسلی سے سنی، پھر اسے خوب سنائی. اچھا پتہ نہیں میرے پیچھے پڑ گیا تھا وہ. اس نے ہفتے 10 دن کے بعد پھر مجھے کال کی تو میں نے اس کی بات پھر تسلی سے سنی. نئے نمبر سے کالیں کر رہا تھا لیکن وہ اتنے لوگوں کو کالیں کر رہے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں کس کو کال کی کس کو نہیں. میں نے کہا بھائی کوئی ہفتہ پہلے آپ کو کسی نے کال اٹینڈ کی ہو اور آپ کی ایسی ٹیسی کر دی ہو، کچھ ایسے یاد آیا ہو. کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی وہی ہوں میں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی نام کے لالچ میں پڑھتے ہیں نا تو نام وہاں سے شروع ہوتا ہے. مجھے پہلے تو یہ شک تھا کہ یہ لوگ یقین کریں شاید ہمارے لوگ لالچی نہیں ہیں. پتہ کیوں؟ ٹیلینور کے ٹائم پہ اصلی انعام دیتے وقت جو ہم پہ گزری ہے کئی نام ہم دے ہی نہیں پائے. جس کو ہم کال کریں جس کا نام نکلا ہے اسکیم چونکہ ہو رہے تھے وہ لوگ کہتے نہیں اسکیم ہے. اتنے طریقے ہم نے اختیار کیے کہ بھائی آپ نے کوئی چیز نہیں دینی ہمیں، نہ پیسہ دینا نہ کچھ اور دینا ہے، صرف اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دو تاکہ آپ کو کچھ ذریعے سے بھجا سکیں. لوگ یقین نہیں کرتے تھے اور دوسری سائڈ پہ لوگ پیٹے جا رہے ہیں. موسٹلی خیر اسکیم تو واقعی اب سچ کہتے ہیں کہ لالچ ہے، سیکنڈ خوف ہے. اچھا اس میں اگلا سوال یہ تھا اگر لوگ آن لائن پرچیز کریں کچھ کسی ایسے فیس بک پیج سے یا کسی ویب سائٹ پہ جو شاید دراز کے اوپر چیزیں اور طرح کی ہوں لیکن یہاں پہ ورائٹی چینج ہو یا لگے کہ سستی چیز مل رہی ہے اور وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ جائے، تو کیا ریمیڈیز ہیں؟ اچھا اس میں ڈفرینٹ پروسیجرس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو فراڈسٹرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے. اگر میں ان سائٹس کی بات کروں جو فیک سائٹس ہیں، اوریجنل کی طرف تو میں بعد میں ڈسکشن میں لاؤں گا. جو فیک سائٹس ہوتی ہیں یا فیک پیجز ہوتے ہیں وہاں پہ اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ کے پاس ڈلیوری والا بندہ آتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ اندر سے پہلے پیسے لائیں، میں آپ کو یہ پیک اوپن نہیں کرنے دوں گا. میک شیور کریں کہ آپ اس پیک کو اوپن کروائیں بفور گیونگ دیٹ اماؤنٹ. مثال کے طور پہ میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا تھا، ایک شخص نے آرڈر کیا تھا موبائل فون اور اس ڈبے کے اندر انہوں نے فون جیسا ڈبہ بنایا، اس کے اندر انہوں نے جو سوئمنگ پول کے لیے عام طور پہ گلاسز استعمال کی جاتی ہیں، ہارڈلی میرے خیال میں اس کی کیا اماؤنٹ ہوگی، وہ گلاسز رکھ کے انہوں نے بچوں کی اس ڈبے کو بنایا ہوا تھا فون جیسا اور وہ ان کے گھر پہ بھجوایا ہوا تھا. انہوں نے ایک جگہ سے فون پرچیز کیا ہوا تھا ایک سائٹ سے. دوسرا جو میڈیم اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو چیز آپ منگواتے ہیں نا جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں وہ سب اسٹینڈرڈ ہوتی ہے، یعنی آپ آرڈر کر رہے ہیں اوریجنل اور ریپلیکا رہا ہے. اچھا اس طرح کے معاملات کے اندر بچنے کا جو طریقہ کار ہے نا، ایک تو جیسے جو رینونڈ سائٹس ہیں، رینونڈ پیجز ہیں جن کی کریڈیبلٹی ہے، جن کی ایپ سٹور کے اوپر آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے کہ ان کی جو ریٹنگز جو ہیں وہ ہائیسٹ ہیں، ان کے فیڈ بیک پازیٹیو ہیں، کوشش کریں آپ وہاں سے سیل اینڈ پرچیز کریں. دوسری بات، تمام کمپنیز جو کہ جن کے پروڈکٹس مارکیٹ میں اس ٹائم ان ہیں، چاہے وہ کپڑا بیچ رہے ہیں، میڈیسن بیچ رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، ان کی جو ایکچوئل سائٹس ہیں ان پہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز دیے گئے ہیں. اگر آپ کسی کو کال نہیں بھی کرنا چاہتے آپ وہاں سے ویریفائی کر لیں. ایکچولی کووڈ کے دوران ہوا یہ تھا کہ ہم نے میڈیمز آف پرچیز اینڈ سیل کو چینج کیا ہے. کووڈ سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اگر سامنے کوئی بندہ فروٹ بھی بیچ رہا ہوتا تھا تو ہم آدھا گھنٹہ لگاتے تھے یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. تو ایکچولی ہوا یہ کہ شاید ہمیں فرسٹریشن بھی شاید اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم عام روٹین میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ سٹیپس کو انشور کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے ہمیں سٹیپس وہ انشور ہم نہیں کر پاتے اور ہماری فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے. اچھا میں لوگوں کو ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا شہزاد بھائی. دیکھیے جو فزیکل ٹچ ہے نا آف اینی پروڈکٹ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو آپ ہاتھ سے چیک کر سکتے ہیں، یہ کپڑا وہی ہے، یہ فون وہی ہے، اس چیز سے جو آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن ملتی ہے نا وہ آپ کو کبھی بھی سیل اینڈ پرچیز فرام آن لائن میڈیم سے کر کے نہیں ملے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا، یہ نیڈ آف دی اور ہے.
آپ obviously اتنی پیٹرول کی پرائسز ہائی ہو چکی ہیں, اب آپ کے لیے بعض اوقات کسی سرٹن ایریا میں ٹریول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کاسٹ بچانے کے لیے بھی. پھر بھی آپ ٹائمس کو بھی دیکھتے ہیں کہ جی آج آپ جائیں گے, آپ کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے ٹریولنگ کے اندر, رش بہت زیادہ ہے. ایسے سینیریوز میں کوشش یہ کریں کہ اگر تو کوئی نیئر بائی ہے تو وہاں سے چیک کر لیں, کیونکہ میرا نہیں خیال اس وقت ہم جس بھی ایریا میں چلے جائیں گے ہمیں پاس کوئی نہ کوئی اسٹور مل جائے گا. پہلے ہوتا تھا کہ ہم لاہور کے اگر ایک اینڈ میں رہتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کوئی بہت بڑی بیکری نہیں ملتی تھی یا بہت بڑے کوئی کپڑے کا برانڈ نہیں ملتا تھا. اب ہمارے گھروں کے باہر سب کچھ ہے, یا اس مین روڈ کے اوپر بہت کچھ ہے. تو اس میں میرا ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اس پالیسی کو بھی دیکھنا ہے جو ہماری فیوچر میں پاسٹ میں رہی ہے, اور تھوڑا سا ہم نے اپنا جو اٹینشن سپین ہے آن دا پروڈکٹس آن دا سوشل میڈیا ہینڈلس اس کو بڑھانا ہے کہ جو ہم کرنے لگے ہیں. اور میں اکثر ایک لوگوں کو ایک اور بات بھی کہتا ہوں, میں انہیں کہتا ہوں کہ وین ایور یو آر کمنٹنگ آن سم تھنگ ویٹ فار 30 minutes, وین یو آر شیئرنگ اینی پوسٹ ویٹ فار 30 minutes. 30 منٹ بعد آپ سوچو کہ یار شکر ہے میں نے نہیں تھی کی. اسی طرح جب خریداری کر رہے ہو 30 منٹ کے لیے رک جائیں, کیونکہ 30 منٹ بعد آپ سوچیں گے کہ بھائی یار یہ جو بندہ ہے, کیونکہ 30 منٹ بعد آپ ریگین کریں گے کہ یار یہ کیوں اتنی سستی مل رہی ہے, اچھا یہ میں آج آرڈر دوں گا مجھے ملے گی کب. تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے اسی 30 منٹ کے اندر آپ ری ایویلویٹ کر لیں سارے پیج کو, اس کے کمنٹ سیکشنز میں جا کے, یا آپ کو وہیں سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں یا لوگوں کے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں. تمام پاپولر پیجز جو ہیں وہاں سے اگر آپ دیکھیں آپ کا ای کامرس وہاں پہ سیف ہے. فیک پیجز اگین وہی پیجز ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہارڈلی 100-150 لوگ اس پہ فالو کر رہے ہوں گے, اسپانسرڈ ایڈز میں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, اور لائک اس کے اوپر آج کل جیلی بینکس ایپ بھی لوگ لگا رہے ہیں, یعنی کہ آپ کو جیلی بینک ایپ کے تھرو بھی بسایا جا رہا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ بھی یہ ہے کہ آپ کو جو ایپس ہمارے موبائل فون میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, ابھی لائک میرے پاس ایک ریسنٹلی کیس ہے, اس میں ایک شخص کو فیس بک کے اوپر اسپانسرڈ ایڈ نظر آ رہی تھی ایک سرٹن بینک کی, انہوں نے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لی. اب وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد وہ ایپ ایکچولی بینک کی ایپ نہیں تھی, وہ اسی طرح کسی شخص نے فراڈ کرنے کے لیے ایک جیلی ایپ تیار کی ہوئی تھی. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی ساری جو بینکنگ ڈیٹیلس تھی اس ایپ کے اندر ڈال دی, اور ان کے ایکچوئل اکاؤنٹ میں سے آئی تھنک کوئی 13 لاکھ روپیہ, جو کہ وہ اتنا کوئی اکارڈنگ ٹو ہم وہ کہتا ہے یہ میری پوری زندگی کی سیونگز ہے. لائک میرے پاس ایک بہت عرصہ پرانی بات ہے, مجھے ایک سیکورٹی گارڈ نے بتایا, میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا ہوا تھا, ان کے سیکورٹی گارڈ تھے, تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا تھا, اس کے لیے میں نے 2,65,000 سم تھنگ میں نے اکٹھا کیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ وہ میں نہیں, اس کو جو تھا وہ کال آئی اور میں نے اسی طرح ساری ڈیٹیل شیئر کر دی. دیکھیں اب اس میں پرابلم کیا ہے, اب اس پہ بھی آ جاتے ہیں یہ کیسز, کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ کویشچن بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہو کہ بھائی اس کا حل کیا ہے. دیکھیے میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر سائبر کرائم جو ہوتا ہے نا, اس کا اور عام کرائم میں ایک فرق ہے, بنیادی فرق ہے. ایک عام کرائم جب ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک کرائم سین ہوتا ہے, ایک بندے نے چوری کی, پولیس آئی, پولیس نے آ کے فنگر امپریشنس کو نوٹ کیا, پولیس نے آ کے بیانات لکھے, CCTV کیمرے کو اپنے قبضے میں لیا, اس کے بعد ویڈیو سے لوکیٹ کرنے کی کوشش کرے گی کہ یہ کون شخص تھا. لیکن جو سائبر کرائم ہے اس کے اندر کوئی کرائم سین نہیں ہے, موقع واردات نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھ سکے اس میں یا تو IP ایڈریس سے کوئی بندہ پکڑا جائے گا, یا وہ سم کی اونرشپ سے پکڑا جائے گا. سم کی اونرشپ اس کے نام پہ نہیں ہے تو IMEI سے دیکھا جائے گا. اچھا IMEI نہیں مل رہا, پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وکٹم جو ہے اس کو کیا کوئی پاسٹ میں اس قسم کی تھریٹس تھی, کن لوگوں سے تھی, کون لوگ اس کے پیچھے تھے. فائنینشیل فراڈ میں تو ایک کلیئر کٹ کیس ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ کو جو شخص جانتا ہے نا وہ آپ کو ایک ساتھ فراڈ نہیں کرے گا. یہ بڑا ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہے. صرف 2% ایسے کیسز آئے ہوں گے جس میں کوئی آپ کا بزنس پارٹنر ہے, اس نے کوئی آپ کے ساتھ اس قسم کا کام کر دیا ہو, یا کسی امپلائی نے, وہ بھی ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے کیسز کی, وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. ایکچولی کیا ہوتا ہے فائنینشیل فراڈ کے اندر, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ کمٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ فیک سم کارڈس کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے. میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک آرٹیکل لکھا, میننس آف مس یوز آف سم کارڈس ان آرڈر ٹو ٹریپ انوسینٹ سٹیزنس. میں نے یہ کہا کہ یہ جو فائنینشیل فراڈ ہے اس کے پیچھے ایک سم کارڈ ہے جو فیک ہے, ایک فیک آئیڈینٹی ہے, یعنی کہ کراچی میں بیٹھا ہوا بندہ ہے, اس کے نام کی سم کسی نے نکلوا لی ہے یہاں بیٹھ کے. اب لوگ اکثر کویشچن کرتے ہیں جی یہ سم کارڈ کیسے نکل آتا ہے. اچھا اس میں مختلف طریقے کار ہیں. آپ ابھی کسی شہر میں چلے جائیں,
ایک گلی میں جائیں جہاں پہ آپ کو اونچی آواز میں آواز آ رہی ہوتی ہے ایک سم کے ساتھ دوسری فری. اچھا وہ جو ایک سم آپ کو بیچ رہا ہوتا ہے وہ بھی سستی بیچ رہا ہوتا ہے, جو دوسری سم دے رہا ہوتا ہے اس کا بھی آپ سے تھم لگوا رہا ہوتا ہے, اور وہ بھی آپ کو جو بی وی ایس ڈیوائس ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو کہا جاتا ہے یہ صحیح تھم امپریشن ہے, دوبارہ لگائیے گا. آپ کو پتہ لگتا ہے 1 2 3 4, آپ کو خیر پتہ تو لیٹ ہی چلتا تب تک سمز ایشو ہو چکی ہوتی, اور وہ سمز آگے فراڈسٹرس کو بھیج دی جاتی. اسی طریقے سے ایک نیا فراڈ بھی ہے. اب وہ فراڈ کیا ہے, سمز کے ریلیٹڈ. میرے بالکل گھر کے سامنے میرے ایک نیبر ہیں, ان کے ساتھ یہ فراڈ ہوا, اور اسپیشلی یہ فراڈ جو فائنینشیل فراڈ ہوتے ہیں یہ جمعے ہفتے اتوار کو ہوتے ہیں. اچھا یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ اس دن بینکس بند ہوتے ہیں. اچھا کہ اگر آپ فوری طور پہ اپنا بینک اکاؤنٹ بند کرانے کے لیے بینک کی طرف جائیں تو آبویسلی کالز کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے, تو اس ٹائم آپ کی بات سننے والا بندہ کوئی نہ ہو, اور یا پھر جب لوکل ہالیڈیز آنے والی ہوں. اب میرے ساتھ جو میرے وہاں پہ نیبر تھے گھر کے بالکل سامنے, ان کے ساتھ کیا ہوا, ہی واز اے ویری انوسینٹ مین. اس کو ایک کال آئی, کال تو نہیں آئی خیر, اس کا نمبر اچانک بند ہو گیا. نمبر بند ہوا شہزاد صاحب, وہ 3 دن کی چھٹی تھی. 3 دن کی چھٹی جب گزری تو وہ ایز یوزول وہ فرینچائز پہ گئے, انہوں نے جا کے کہا کہ جی میرا تو نمبر بند ہو گیا. فرینچائز اونر نے کہا جی یہ تو نمبر آپ کی ملکیت سے شفٹ ہو کے دوسرے نام پہ جا چکا ہے. انہوں نے کہا ہاؤ کوڈ اٹ از پاسبل کہ یہ میرے نام سے ٹرانسفر ہو جائے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بتایا کہ کس فرینچائز سے یہ نمبر آپ کے نام, اور وہ بھی کسی اور پروونس میں فرینچائز استعمال ہوئی. اچھا اچھا. اب اس فرینچائز سے یہ پتہ چلایا گیا کہ یہ کیسے نمبر ٹرانسفر ہو گیا, تو وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام کا ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرایا گیا. ایک شخص آیا, اس نے کہا جی یہ میرا سگا بھائی ہے, یہ فوت ہو گیا, اس کی یہ سم جو ہے نا یہ اب اس کے استعمال میں نہیں رہ سکتی. ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے, عدالت کی ڈگری بھی موجود ہے, ساری فیک, اور ان کا نام نمبر بیچ میں مینشن ہے کہ جی یہ میرا بھائی ہے, اور ایک ساتھ انہوں نے فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جعلی تیار کیا ہوا ہے. وہ سارا جا کے انہوں نے جمع کرایا, اس سم کو بند کرا کے اپنے نام پہ ایشو کروا لیا. اب ان کی جو بینکنگ ایپس تھی وہ اس نمبر کے ساتھ رجسٹرڈ تھی, اور سیم انہوں نے ان آتھرائز ایکسیس کر کے ایپس کے ساتھ سارے پیسے ٹرانسفر کروا لیے. سو اب دیکھیں, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ ریئل ٹائم ایگزامپلز, ہر بندے کے ساتھ فراڈ کی کہانی مختلف ہے. یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا, مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس کو کال آ گئی, اسے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے. وہ آپ کو کیا کہے گا, آپ کہیں گے اچھا آپ وہ بات کریں. آپ جیسے ہی وہ کوئی ایسا شروع میں ہی وہ کوئی آپ کے منہ سے نام نکل جائے گا, لیٹس سپوز آپ کہتے ہیں یار اچھا آپ وہ بات کریں, جی 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 ماموں پہچان لیا آپ نے. اب وہ اچانک آپ کا یا وہ ماموں بن جائے گا, یا وہ آپ کو چاچو بنا لے گا, یا وہ آپ کو کچھ اپنا رشتہ دار بنا لے گا. ساتھ ہی وہ کہے گا جی آپ, میں تو آپ کو پتہ ہے. اب سب کے کہیں نہ کہیں رشتہ دار جو ہے نا دبئی میں, دور دراز باقی ملکوں میں جو بڑے پاپولر ممالک ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اب آپ سوچنا شروع کر دیں گے, ریکال کریں گے یار میری اس سے کہاں ملاقات ہوئی ہے. لیکن اب وہ آپ کو ٹرسٹ میں کیسے لے گا, وہ ٹرسٹ اس طرح لے گا کہ وہ کہے گا جی وہ اس طرح نا پیسوں کی اشد ضرورت ہے, یا وہ آپ کو کہے گا جی مجھے ٹرانسفر کریں, میں شام کو آپ کو نا پیسے واپس بھیج دوں گا. یا وہ جو اس نے آلریڈی فراڈ کیا ہوا ہے نا کسی شخص کے ساتھ, اس پیسے کو پارک کرنے کے لیے اکاؤنٹ ڈھونڈ رہا ہے, وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں شفٹ کرائے گا, اور آپ کو کہے گا جی ایک شخص آپ کے پاس آئے گا, وہ آپ کے گھر پہنچے گا, مجھے ایڈریس دے دیں کیونکہ میں بڑے سال پہلے آپ کے گھر آیا تھا, مجھے تو ایڈریس ہی بھول گیا. تو وہ پیسے آپ نے اس کو ہینڈ اوور کر لینے. اب کیا ہوگا کہ اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ گئے کسی کے, وہ شخص گھر بھی آ جائے گا, وہ پیسے ریسیو کر کے چلا جائے گا. بعد میں ایکچوئل اکاؤنٹ ہولڈر جو ہے وہ اس بندے کے خلاف اپلیکیشن دے دے گا کہ اس بندے نے میرے پیسے ریسیو کیے. سو دیکھیں, ایک پہلے اپنے مائنڈ سے پوچھیں کہ آپ کا کوئی بھی فیملی کا رشتہ دار, آپ کا جاننے والا, بھائی وہ آپ کو پہلے تو آپ عام روٹین کو دیکھیں نا سر. ہم عام روٹین میں کسی کو پیسے دیتے ہوئے ایسے پیسے دے دیتے ہیں, ہاں سوچ چیزیں دیکھتے ہیں, سوچ سمجھ کے دیکھتے ہیں. تو یہ جو آن لائن فراڈز ہے نا سر, اس میں بچنے کا جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنی پراپر ویریفیکیشن کریں. اگر یہ اسکیم ایسا ہو جائے, بس ہو گیا, انسان بچ نہیں پایا, اس کی ریمیڈیز کون کون سی دستیاب ہیں؟ سر اس میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ فائنینشیل فراڈ تھرو سوشل میڈیا ہوا ہے, تھرو انٹرنیٹ ہوا ہے, تو آپ کے پاس جو ریمیڈی ہے وہ آپ نے کمپلینٹ فائل کرنی ہے FIA سائبر کرائم. 2 سیکشنز کو ضرور پڑھیں, دیٹ از سیکشن 13 اینڈ سیکشن 14 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016. آپ خود بھی اپنی درخواست خود لکھ سکتے ہیں, کوئی آپ کو اسسٹنس کی
کسی لائر کی اسسٹنس کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے ساتھ ہو گیا ہے, رادر دین کہ آپ ویٹ کریں کہ آپ نے کسی کے پاس جانا ہے, اس سے بہتر آپ اپنی اپلیکیشن خود لکھیں. میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں اپلیکیشن کیا آپ نے اس میں لکھنا کیا ہے. کسی نمبر سے کال آئی ہے اس کا حوالہ دیں. اگر کسی نے آپ کو کسی ای میل اکاؤنٹ سے ای میل کی تھی, اس ای میل کو لکھیں. آپ کی اگر پیسے کسی سرٹن اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں تو اپنی بینک کی اسٹیٹمنٹ ساتھ لگائیں کہ اس اکاؤنٹ میں یہ شیئرنگ ہوئی ہے. اگر کسی اور جگہ پہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں, لیٹ سپوز آپ کوئی اور میڈیم استعمال کرتے تو اس کو بھی ساتھ مینشن کریں. اپنی اپلیکیشن میں وہ پوری کہانی لکھیں جو آپ کے ساتھ ایکچولی ہوئی ہے. اور اس کیس کے اندر آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اچھا یار میرے تو 1 لاکھ روپیہ گیا ہے, میرا تو 1.5 لاکھ روپیہ گیا ہے. فوری کمپلینٹ فائل کریں. جب آپ کے ساتھ فراڈ ہو, جتنے پیسوں کا بھی ہو, کمپلینٹ فائل کریں. FIA سائبر کرائم سرکل میں فائل کریں. الیکٹرانک فراڈ اور الیکٹرانک فوجری کے تحت یہ جو کمپلینٹ ہے اس کو آپ لکھیں, کیونکہ یہ بیسیکلی دونوں سیکشنز یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص رانگ فل گین حاصل کرنے کے لیے ڈس آنیسٹ انٹینشن کے ساتھ کسی شخص کے خلاف انفارمیشن سسٹم کا غلط استعمال کرتا ہے, یا اس کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ کسی کو ڈسیو کرنا چاہتا ہے آن دا آن لائن پلیٹ فارمس, تو وہ ایک الیکٹرانک فراڈ کمٹ کرتا ہے. تو اس میں یہ لا کی ان کے لیے اویلیبلٹی, لا میں اس طریقے سے یہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں, اور فارم میں نے ان کو پہلے بتا دیا. ہمارے ایک شاگرد ہیں, وہ اچھا کام کر رہے تھے, پیسے اچھے کما رہے تھے, ان کے ساتھ پے در پہ کچھ حادثات ہوئے, کوئی فیملی کرائسس کچھ اور, ان کی بچی بھی بیمار تھی کافی ٹائم کے لیے, لہٰذا کام پہ دھیان نہیں دے سکے. اس دوران میں ہوا یہ کہ ان کا ایک نا بڑا قابل بھروسہ ایک دوست تھا, تو انہوں نے اپنے جو فری لانسنگ کے اکاؤنٹس تھے اس کے حوالے کر دیے. اس نے چند دن تک کام کیا, اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹس کے سارے ہر چیز, پاسورڈ, اس کی 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن, ہر چیز چینج کر دی. چینج کر کے ان میں آپس میں ڈسٹینس بھی کافی تھا, تقریباً 1000 کلومیٹر کا. اب یہ شخص کے پاس جو کلائنٹس تھے نا, کلائنٹس ایسٹس ہیں, ان سے ون ٹائم جو آپ کی ٹریڈ ہوتی ہے, یہ ون ٹائم تھی, وہ اتنی مانی نہیں رکھتی جتنی ایک کلائنٹ. وہ سارے کلائنٹس اس کی شناخت بھی لے کے بھاگ گیا بندہ. یہ اسٹوڈنٹ کے لیے کیا ریمیڈی دستیاب ہے؟ شہزاد صاحب, اس وقت جتنی آپ کی بزنس کمیونٹی ہے نا, اسپیشلی جو IT سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے, یا جن کا اسپیسیفک آرٹ ورک ہوتا ہے کوئی, لائک جیسے ایڈورٹیزنگ کا کام کرتے ہیں, ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ امپلائی رکھا, ڈیٹا اس نے اٹھایا اور کمپیٹیٹر کو جوائن کر لیا, اپنی کمپنی بنا لی. لائک بہت سارے لوگوں کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ان کے بزنسز ہی بند ہو گئے. بزنسز کیوں بند ہو گئے؟ وہ بزنسز ڈپینڈنٹ ہی اس چیز پہ تھے کہ اس کے اندر جو IT کا ان کا جو ایک اسٹیبلش ورک تھا, وہ جس کے اوپر لیٹ سپوز کچھ بزنسز ایسے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو کوئی بھی ایک آرڈر دینے سے پہلے, یا اس کی مرضی کو ایک ویژولائز کرتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کیا, وہ کہتا ہے جی میں اسی طریقے سے پروڈکٹ بنانا چاہتا ہوں. آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی, ٹیم کو لگایا, گرافکس کی ٹیم لگی, اس نے مل کے ایک اچھا سا اس کے لیے ایک بڑا اٹریکٹیو پروڈکٹ تیار کر لیا. اب ایک شخص امپلائی ہے, وہ بیٹھا ہوا 20 سال سے کمپنی میں, اس کے پاس سب کچھ کمپیوٹر میں موجود ہے, لیپ ٹاپ میں موجود ہے. وہ کہتا ہے یار اب ٹائم آ گیا یہی سروسز 5 لاکھ والی 2 لاکھ میں دینے کا. وہی کلائنٹس ہوں گے, ان کے نمبر ہوں گے, ان کے سب کچھ نکال کے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ شخص جس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا, وہ الٹیمیٹلی اس کمپنی کو فائنینشلی جو ہے نا, وہ ایک بہت بڑی جھٹکے کی طرف لے جائے گا. ایکچولی یہاں پہ سب سے بڑی غلطی بزنسز کی ہے. ہم نے بزنسز کرتے ہوئے یہ اصل میں مائنڈ میں بات رکھ لی ہے کہ جو شخص ہمارے پاس جاب کے لیے آ رہا ہے نا, ہم نے اس سے ایک ہی بات کرنی ہے, بھائی جاب ٹائمنگز یہ ہیں, سیلری یہ ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے آج کے دور میں اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ بھائی پریمیسز میں فون نہیں استعمال کرنا, موبائل فون جو استعمال کرنا ہے کمپنی کے کام کے ریلیٹڈ, وہ کمپنی کا چلو کر لو, کمپنی اس کو خود اپنا ڈیٹا مزید سیکیور کرنے کے لیے, اور اس کا سم ہاؤ اس کا بیک اپ کمپنی کے کنٹرول میں اگر ہو تو وہ اور بھی اچھا ہے. کیونکہ کمپنی اگر اپنا کام آفیشلی اپنے لیپ ٹاپ سے کروا رہی ہے, اپنے موبائل فون سے کروا رہی ہے, اس میں ایک تو چلیں امپلائی یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سیکیورڈ بھی سمجھے گا کہ جی ٹھیک ہے میرا فون یا میرا لیپ ٹاپ استعمال نہیں ہو رہا, کمپنی کا سب کچھ استعمال ہو رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا, جب میں جاؤں گا یہ میرے پاس امانتن ہے, میں کمپنی کو واپس کر دوں گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے. اگر کوئی شخص اس طریقے سے کسی کا ڈیٹا شیئر کرتا ہے, اس کی پاکستان پینل کوڈ میں علیحدہ سزا ہے, سائبر لاز میں اس کی علیحدہ سزا ہے. تو
یہ بھی ایک الیکٹرانک فراڈ کی مختلف قسم ہے. ایک چیز یہ ہے جس میں کسی نے کلائنٹس کی انفارمیشن چوری کر لی اور ان کو استعمال کیا، لیکن ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی نے کسی کی ویب سائٹ یا اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس یعنی ہیک کر لینا. اچھا اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ بندہ جو ہے جو پاسٹ اس کا آنر تھا جی اس کو ایکسیس نہیں ملی. جی ٹھیک ہے. اس سے ایکسیس چھین لی گئی. اچھا اب ہیکنگ یس اور ان آتھرائز ایکسیس دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. اب وہ کیسے؟ اگر میں ہیکنگ کہتا ہوں نا تو ہیکنگ پاکستان کے کسی لا میں ایز این افینس ڈیفائن ہی نہیں ہے. لائک آپ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کو بھی پڑھ لیں, آپ الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کو بھی پڑھ لیں, ہیکنگ کا ورڈ مسنگ ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں لا کے اندر ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے. آپ کو ہیکنگ کی ڈیفینیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ آف انڈیا میں ملے گی اور بھی لاز میں ملے گی, آپ کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں نہیں ملے گی, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا لوپ ہول ہے. اب ورڈ ہے ان آتھرائز ایکسیس. عام طور پہ جس طرح ہم تھوڑا سا ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہیں, لاس کو بھی سمجھتے ہیں, تو ہم اس میں ورڈ استعمال کرتے ہیں ان آتھرائز ایکسیس کا, یا پھر اس کو ہم کر لیتے ہیں کہ ان آتھرائز کاپنگ اور ٹرانسمیشن آف ڈیٹا, کہ آپ نے کسی شخص سے پرمیشن نہ لی, اس کا ڈیٹا کاپی کر لیا اور اس کو آپ نے اپنے کسی انفارمیشن سسٹم میں سیو کر لیا, یا آپ نے ایکسیس جو ہے وہ کسی کی مرضی کے بغیر لے لیا. اچھا اب ان لا اس جگہ پہ بھی سیکشن 3 اور سیکشن 4 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, وہ اس تمام چیز کو اللیگل قرار دیتا ہے. اس کے یہ باقاعدہ اس کے اندر سزا مینشن ہے. اب یہاں پہ بھی کمپنیز کو صرف ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ ان آتھرائز کاپنگ اور ٹرانسمیشن آف ڈیٹا اور ان آتھرائز ایکسیس ٹو دا انفارمیشن سسٹم کو کیٹاگوریکلی مینشن کریں اپنے امپلائمنٹ ایگریمنٹ کے اوپر, اور جب آپ اس سے سائن کروا رہے ہوں تو یہ بھی سائن ان سے لیں کہ بھائی آپ کسی قسم کا کمپنی کا ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس ویب سائٹس کو اگر آپ کے پاس اس کا کنٹرول ہے. لیٹس سپوز کمپنی کا ایشو کیا آ رہا ہے, کمپنیز میں جو کنٹرول ہے نا وہ 5 بندوں کے پاس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. اس میں اگر 3 4 5 لوگ ہیں, وہ 5 لوگ آپ کے آئی ٹی سیکٹر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ان کا رول آئیڈینٹیفائڈ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے علاوہ پاسورڈ کسی کے پاس نہیں ہے. بعض کا تو کمپنیز کو ٹریسنگ میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ایکچوئل پاسورڈ لے کون گیا, ایکس امپلائی لے گیا یا جو بیٹھا ہوا اس نے کچھ گڑبڑ کر دی ہے. میں اس میں ایک کیس شیئر کرتا ہوں آپ سے. پاکستان کا بہت بڑا ایک الیکٹرانک فراڈ ہوا تھا ایک کمپنی کے ساتھ. پاکستانی کمپنی ہے جو پوری دنیا میں بڑا کوالٹی پروڈکٹ بیچتی ہے. ان کے کوئی 7-8 امپلائیز نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیم کمپنی کا سیم نام بنائیں گے اور اسی کمپنی کے پروڈکٹس کو اپنی کمپنی کا جو ہم نے ان کی ساتھ کام کرتے ہوئے بنائی ہوگی, ان کی کمپنی کے پروڈکٹس کو ہم اس کمپنی کے تھرو بیچیں گے. لیٹ سپوز آپ کو ایک آرڈر وصول ہوا, آپ نے اس کمپنی کے پلیٹ فارم سے آرڈر لے لیا. اب آئی ٹی کا لڑکا بھی ساتھ ملا ہوا ہے, ویئر ہاؤس کا لڑکا بھی ساتھ ملا ہوا ہے, جس کے اکاؤنٹ میں پیسے جانے وہ لڑکا بھی ساتھ ملا ہوا ہے, جس نے آرڈر ریلیز کرنا, سب ساتھ مل گئے. مالک نے تو سب کو ڈیوٹی پہ لگایا تھا, ان سب نے مل کے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے. اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ انہوں نے آرڈر پلیس وہاں پہ کرنا, اپنی دوسری کمپنی کا جو اکاؤنٹ تھا اس کے اندر پیسے ریسیو کرنے, اور ان کے ویئر ہاؤس سے جو چیز نکلتی تھی وہ اس بندے کے پاس پہنچا دینی. اور جب اینڈ پہ آڈٹ کو جسٹیفائی ہوتا تھا اس میں انہوں نے کیا شو کرنا کہ سر یہ جو پروڈکٹس ہیں یہ خراب ہو گئے تھے. لائک انہوں نے کہہ دینا کہ 25 جو ٹوٹل پروڈکٹس تھے, لائک اگر کوئی ٹی شرٹس تھی یا جو بھی تھے واٹس ایور, انہوں نے کہنا جی یہ تو آئٹمس جو تھے یہ خراب نکل آئے تھے, یا انہوں نے کہہ دینا لاسٹ پروڈکٹس میں ان کو ڈال دینا. تو اس طریقے سے وہ پیسے بناتے جا رہے تھے, اور جب وہ کوئی 2-2.5-3 کروڑ کا فراڈ کر چکے تھے, لیٹر آن وہ چیزیں ایکسپوز ہو گئی. وہ بندے جو تھے وہ پکڑے گئے. اس میں بہت سارے بعد میں چل کے پتہ لگا 1-2 غیر ملکی لوگ بھی انوالو ہیں جو ان کو باہر فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, کیونکہ کمپنی باہر بھی اپنا بزنس چلاتی تھی. تو یہ شہزاد صاحب بڑا انفارچونیٹ ہے بزنسز کے لیے, اسپیشلی جس طرح بھی آپ نے اسٹوڈنٹ کی بات کی. سر بعض لوگوں کے لیے نا 5 ملین کی بہت بڑی ویلیو ہے, بعض بزنسز کے لیے 5 ملین ڈیلی کا ایکسپینس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک شخص یا ایک اسٹوڈنٹ, ایک لڑکا اپنی محنت کی کمائی کاروبار میں لگاتا ہے نا, اس کو جب اس طریقے کا دھوکہ ملتا ہے نا کہ جو اس کے بہت قریبی شخص جب ایسا فراڈ کر جاتا ہے, تو بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے نا چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, سیٹ بیک سے ہوتی ہیں, ان سے وہ نہیں نکل پاتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے سیٹ بیکس بھی آتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں, جرنی گوز آن, چلتے جائیں. بعض لوگ چھوٹا سا ان کی امپیڈیمنٹ کھڑا ہو جائے نا, وہ یہ سوچ کے پورا دن گزار دیتے ہیں یار میں نے یہ کراس کیسے کرنا ہے.
تو بزنس مین جو ایک ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی میں اس کو چاہیے سکون، اس کو پرابلمز نہیں چاہیے. وہ چاہتا ہے ایک سکون، اچھا انوائرمنٹ جہاں پہ وہ اپنے بزنس پہ فوکس کر سکے. اور سب سے اگر امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کی جو اس وقت جو اس کی ساری کیپیسٹی ہوتی ہے یا اس کی جو ساری سورس ہوتی ہے وہ اس کی امپلائیز ہوتی ہے. اگر امپلائیز ہی اس کے ساتھ آنیسٹی کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ پروگریس نہیں کر سکتا. اچھا، ایک ٹرم بڑی مشہور ہے، ہنی ٹریپ، جس میں خواتین کو استعمال کرتے ہیں موسٹلی، کہ اس طرح سے کسی مرد کو ٹریپ کیا جاتا ہے. یہ جاسوس ادارے پہلے استعمال کرتے تھے، لیکن اب یہ کئی لوگ استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیاز پہ. یعنی دیکھیں، یہ بھی تو ہنی ٹریپ ہوگا کہ کوئی مرد چاہے خاتون کا نام اور پروفائل بنا کے ویسے کہ استعمال کر سکے. یہ ہنی ٹریپ کیا چیز ہے؟ کیا ایسے کیسز آتے ہیں یہاں پہ؟ شہزاد صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایک تو میں یہ بتانا چاہوں کہ سوشل میڈیا پہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک فائنینشیل فراڈ کی ابتدا ایک فیک سم سے ہوتی ہے، تو ایک سوشل میڈیا کرائم کی ابتدا ایک فیک اکاؤنٹ سے ہوتی ہے. اگر فیک سم نکالنا جرم ہے سیکشن 17 کے تحت، سزا 3 سال ہے، تو فیک اکاؤنٹ بنانا بھی جرم ہے سیکشن 16 کے تحت، سزا 3 سال ہے. یہ بہت پوچھا جانے والا کویشچن ہے کہ جی فیک اکاؤنٹ کی کیا سزا ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ جرم فیک اکاؤنٹ سے ابتدا ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک پہلے فیک اکاؤنٹ بنتا ہے، اس کے بعد آپ کو یا ڈیفیم کیا جاتا ہے، یا آپ کو ٹریپ کیا جاتا ہے، یا آپ کو تصویریں بھیجی جاتی ہیں، یا آپ سے منگوائی جاتی ہیں، یا بلیک میلنگ ہوتی ہے، یا سائبر بلنگ ہوتی ہے، یا سائبر اسٹاکنگ ہوتی ہے. اب سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے ساتھ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ لوگ اسٹرینجرز پہ بہت بلیو کر لیتے ہیں. عام زندگی میں ابھی اس کمرے کے اندر کوئی شخص آ جائے، آپ اور میں بہت محتاط ہو جائیں گے کہ اگر ہم اس سے ملے نہیں ہوئے. لیکن سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے کہ اسپیشلی میں یہ اس میں ایڈ کروں گا، مرد اور خواتین دونوں وہ اسٹرینجرز پہ یقین کر کے ان کے ساتھ کافی سالوں تک رابطوں میں رہتے ہیں. اس دوران بعض اوقات وہ ٹائم پیریڈ 1 ماہ کا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ 10 دن کا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ 15 دن کا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ٹائم پیریڈ تھوڑا پرولونگ ہوتا ہے. اب الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے، اس میں ریلیشن شپ بن جاتا ہے. ریلیشن شپ بنتا ہے تو وہ تصویریں مانگی جاتی ہیں. بعض اوقات خواتین اپنی تصویریں بھیج دیتی ہیں، بعض اوقات مرد اپنی تصویریں. قابل اعتراض. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیٹا چلا جاتا ہے نا، اس کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ جو شخص جس سے میں گفتگو کر رہی تھی یا کر رہا تھا، یہ تو پاکستان میں نہیں رہتا، اور یہ پاکستان کا بھی نہیں ہے. وہاں جا کے، اور میرے پاس ایسے بھی کیس آئے جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وی لیو ان پاکستان، میری یہ ریزیڈنس ہے. وہ تو آپ کو پتا آج کل گوگل پہ چیک کر کے کوئی بھی ایریا آپ بتا دیں. اچھا، دوسرا جو طریقہ کار آج کل لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انسٹاگرام پہ کال آ جائے گی، دوسری طرف خواتین دکھائی جائیں گی. یہاں سے ایک شخص ہوگا جس کو کہا جائے گا خاتون جو ہے وہ قابل اعتراض ایکٹ کرے گی، اور آپ کو قابل اعتراض ایکٹ کرنے پہ مجبور کرے گی. آپ ایک انونیمس کال آئی ہے، اس کو آپ نے پک کر لیا ہے، پہلے فرینڈ ریکویسٹ آئی، ایڈ کیا، پھر کال چلی گئی، پہلے میسجنگ پہ بات سٹارٹ ہوئی، پھر کال پہ چلی گئی، ویڈیو کال پہ. ویڈیو کال پہ جو ہی وہ ویڈیو بناتے ہیں، اس کے بعد وہ فوری طور پہ وہ ویڈیو آپ کو بھیجتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں پیسے نہ بھیجے. اور زیادہ تر وہ لوگ کرپٹو کرنسی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے میڈیمز وہ ہوتے ہیں جو ٹریس نہ ہو سکیں. تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ کو کہتے ہیں جی آپ پیسے بھیجیں. اگر آپ پیسے نہیں بھیجتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈرانے کے لیے آپ کے 1-2 فرینڈس کو، کیونکہ وہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں تو آ گئے ہیں نا، ان کو ویڈیو بھیج دیں گے. اچھا، پھر آپ ڈریں گے، آپ ان کو پیسے بھیج دیں گے. اچھا، الٹیمیٹلی وہ رکیں گے پھر بھی نہیں، وہ آپ کے ساتھ یہ کام کر دیں گے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جو پروڈیوسر ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس طریقے سے ان کو ایک میسج آیا اور ان کو اس طریقے سے ٹریپ کر کے بلا لیا گیا. ٹریپ کرنے کے بعد قمر صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے اوپر نہ صرف تشدد کیا گیا بلکہ ان سے پیسے ڈیمانڈ کیے گئے. اور سوشل میڈیا پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر شخص جو سروسز پرووائڈر ہے، چاہے وہ آئی ٹی ریلیٹڈ ہے، کسی اور سروس سے ریلیٹڈ ہے، یا وہ کوئی اور میڈیا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اسپیشلی جو لوگ پاپولر لوگ ہیں ان کو تو بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. لیکن اب یہ کرائم اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی فیک آئی ڈیز کو بنا کے اس کے اوپر ایک بڑی اچھی سی ڈسپلے پکچر لگا کے، جو کہ وہ بھی فیک ہے. اور اچھا، وہ لوگ عام طور پہ بتاتے ہیں جی ہمارے ساتھ جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی اس میں ہمیں تصویریں. اچھا، وہ کیا کیا جاتا ہے، جو ٹریپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو خواتین بن کے ٹریپ کر رہے تھے، وہ جو تصویریں بھی بھیج رہے ہوتے ہیں وہ بھی فیک بھیج رہے ہوتے ہیں.
کہ انہوں نے نیٹ سے کسی اور کی آئی ڈی سے وہ تصویریں حاصل کر لی ہوتی ہیں اور کسی تیسرے شخص کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کو میں یہ صرف کہنا چاہوں گا, دیکھیں جب آپ اسٹرینجرس کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں, تصویریں شیئر کر لیتے ہیں, پھر یاد رکھیے گا آپ کے ڈیٹا کے اوپر رسائی ختم ہو گئی. اب وہ کسی سائٹس پہ, اب میں آپ کو ایک ایسا کیس بتاتا ہوں جس میں میرے پاس ایک اسکول گوئنگ لڑکی تھی جس کو کسی نے دوسرے شہر میں ٹریپ کر کے پھنسا لیا. اس لڑکے نے وہ تصویریں پون سائٹس پہ لگا دی. ان کیسز میں لوگوں سے غلطی ہوتی ہے. اچھا, میرا ایک ضمنی سوال ہے جی, جو مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی, شاید آپ کے پاس کچھ ایسے کلائنٹس بھی آئے ہوں جن سے آپ نے پوچھا ہو اور یہ سمجھ لگی ہو, کسی کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اپنی قابل اعتراض فوٹوز جسٹ اپنے فون میں کھینچے, کسی کو بھیجے نہیں, جسٹ کھینچے, وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ شہزاد صاحب, یہ جو جملہ ہے نا جو میں بولنے لگا ہوں, دیکھ کر ڈیلیٹ کر دوں گا, اس نے بڑی تباہی پھیلائی ہے. صحیح کہا. یہ ساری لڑائی ٹرسٹ کی ہے, کانفیڈنس میں لینے کی ہے. آپ کانفیڈنس میں جاتے ہیں, آپ فائنینشیل فراڈ کے شکار ہو جاتے ہیں. آپ کانفیڈنس میں جاتے ہیں تو آپ تصویریں بھیج دیتے ہیں. اچھا, ایکچولی ہوتا کیا ہے, جب آپ دونوں کیسز کے اندر اگر غور کریں تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے وہ اس کے کانسیکوینسز کو نہیں سوچتے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ زندگی میں جو کام کرو نا تو 20 سے 25 منٹ پہلے اس کو کرنے سے پہلے اس کے کانسیکوینسز کو ضرور سوچو, کیونکہ جو اس کا کانسیکوینس ہوگا نا ایکچولی وہ آپ نے بیئر کرنا ہے. لائک اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اچھا میں گاڑی سپیڈ پہ لیتا ہوا اشارہ کراس کر کے چلا جاؤں تو میں گھر جلدی پہنچ جاؤں گا, لیکن یہ بھی سوچیں جب آپ اشارہ اس طریقے سے کراس کریں گے, سگنل کراس کریں گے, تو آپ کو کیا کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اچھا یار یہ جو میرا دوست مجھے انویسٹمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے اگر یہ میں کر لیتا ہوں تو جو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کو اتنا منافع ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں لیٹس سپوز کہ وہ رقم یہ واپس نہ آئی جو کہ لوگوں کی نہیں آتی, تو پھر اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے. ایکچولی جب آپ ڈیٹا شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں اس وقت جو کانسیکوینسز کا چیپٹر ہے نا وہ کلوز ہو جاتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ایسے کیسز کے اندر جہاں خواتین کی تصویریں شیئر کرنے والے لوگ خواتین ایک دفعہ اریسٹ کروا دیتی ہیں, اگر وہ ان کے ساتھ راضی نامہ کر لیتی ہیں. میں ایک نئی چیز کا آج آپ کے سامنے اس کو بھی بتانے لگا ہوں دیکھنے والوں کے لیے, تو یاد رکھیے گا ایسے کرمنلز ریپیٹ افینڈرز ہیں. میرے پاس آج تک جتنے ایسے کیس آئے جن میں خواتین نے صلح کی, 2 مہینے بعد 10 دنوں بعد وہی لڑکا باہر آیا. اس دفعہ وہ اس کو پتا تھا میں پہلے پکڑا کیسے گیا ہوں, اب وہ کسی آئی ٹی کے بندے کو اس کو اتنے ٹائم میں پتہ چل گیا نا کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی تھی. ہاں, میرے پاس چند ایک ایسے کیسز آئے جس میں لوگوں نے 2 سال 3 سال ملزم کو اس کی کیس کی پوری پیروی کی, ملزم نہیں باہر آنے دیا. وہ کیسز ایگزیمپلری سزائیں ہوئی, وہ ایگزامپل بن گئے. سمجھ لگے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا. سر, کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے میں سزا کا کنسیپٹ یہ ہے کہ سزا ڈیٹرنس کریٹ کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا یار یہ کام نہیں کرنا, فلانے نے کیا تھا سزا ہوگی. اب جن خواتین کا مسئلہ ہی آتا ہے ان کی کچھ فوٹوز یا کچھ بھی ایسا مواد ان کا جو ان کی مرضی کے خلاف شیئر کیا جائے, یہ کیسا کرائم ہے, اس کی سزائیں کیا ہیں, اس کی ریمیڈی کیسے لے کوئی؟ اچھا شہزاد صاحب, یہ جو جرم ہے نا جس میں تصویریں خواتین کی قابل اعتراض بنا لی جاتی ہیں, بعض اوقات ان کے چہرے کو لگا دیا جاتا ہے سیکشولی ایکسپلیسڈ امیج یا ویڈیو کے اوپر, اس کی یہ بڑا ہینیس کرائم ہے. اس کے بارے میں نا لوگوں کی عام طور پہ لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, ایک تصویر ملی اٹھا کے کسی گروپ میں شیئر کر دی. اچھا, ایکچولی کیا ہوتا ہے بعد میں اس گروپ کے ایڈمن کو جب وہ کسی FIR میں نامینیٹ ہو جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے جی اس شخص نے تصویریں شیئر کی تھی. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمیں لوگ گروپس میں ایڈ کرتے جاتے ہیں, ہم گروپس میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں. اچھا, آپ کو جب اس ایڈمن کا ہی نہیں پتا آپ اس گروپ میں کیوں ایڈ ہو گئے, ان نون نمبر سے آپ کو کسی نے ایڈ کر لیے. اچھا, اب اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز کے کیسز ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بڑا کرمنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہا ہے, وہ کیا کریں گے کہ وہ اس خواتین کے قریبی لوگوں کے نمبرز کو اکٹھا کریں گے, اگر ان کے پاس ان کی تصویریں یا ویڈیوز موجود ہیں تو اس گروپ میں ڈال دیں گے. اسی طریقے سے ان کی فیملی ممبرس کو وہ تصویریں بھیج دی جائیں گی.
اچھا اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی عام شخص جو ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ انوالو، اس میں زیادہ تر پڑھے لکھے انوالو ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، وہ اس طریقے سے ٹریپ ہو جاتے ہیں اس میں صرف ریونج لیتے ہیں وہ شاید. اچھا اس لیے اس کو ایک ریونج اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خاتون میرے ساتھ تعلق میں رہی، اب اس نے مجھے چھوڑ کیوں دیا. اس سے بھی زیادہ بڑی جو کیٹیگری اب سامنے آ رہی ہے وہ ایکس ہسبینڈ ایکس وائف کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہے، ایکس وائف ایکس ہسبینڈ کا ڈیٹا شیئر کر دیتے ہیں. ان کے سوٹس چل رہے ہوتے ہیں سول کورٹس میں مینٹیننس کے، بچوں کی کسٹڈی کے، وہاں پہ وہ ایک دوسرے کا کریکٹر خراب کرنے کے لیے وہ تصویریں پہلے ہی ان کے پاس موجود ہوتی ہیں، یا بیچ میں کوئی درمیان میں کوئی کمپرومائز ہوتا ہے، صلح ہوتی ہے، تو وہ اس دوران وہ پلاننگ ہوتی ہے کہ اب ہم نے اپنا جو ڈیٹا ہے نا وہ ہم نے رکھنا ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ بعد میں یہ کر سکیں. تو یہاں پہ خواتین کو میں صرف یہ بات کہوں گا کہ کبھی بھی ایسے کسی شخص کے ساتھ نہ ڈیٹا شیئر کریں جو آپ سے یہ کہے کہ میں دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا، نہ ایسے شخص کو پیسے بھیجیں، نہ ایسے شخص کی بلیک میلنگ میں آئے. اگر لیٹ سپوز اب بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے، اب اگر آپ نے پیسے بھیج دیے اس نے ساری زندگی نہیں رکنا. یہ اب کسی کا مسئلہ ہو گیا ہے، ہاں وہ ریمیڈی کیا لے، کہاں پہ جائے، کس سر محکمے میں ایف آئی جائے؟ اے سائبر کرائم سرکل میں خاتون نے یا اس مرد نے اپلیکیشن دینی ہے. بلیک میل نہیں ہونا، فوری طور پہ اس ایپلیکیشن میں ایک اور گراؤنڈ میں لکھیں کہ میرا ڈیٹا انڈر سیکشن 37 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ان سائٹس پہ یا ان ایپس کے اوپر سے یا سوشل میڈیا ہینڈلس کے اوپر سے یہ جو ہے اس کو بلاک کروایا جائے یا ریموو کروایا جائے. جس کے ساتھ ایسا آفینس ہوتا ہے اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ ڈیٹا پبلکلی لگ گیا ہے اس کو وہ ریموو ہونا ضروری ہے. اب اس لا کا ایک لوپ ہول بھی ہے، میں وہ بھی لوگوں کو بتاتا چلوں. اس لا میں پوزیشن کرائم نہیں ہے، ٹرانسمیشن کرائم ہے. لیکن اگر کوئی شخص آپ کو سیکشلی انٹرسائز کر رہا ہے، لائک آپ کو آپ کی ویڈیو بھیج کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے ساتھ یہ ایکٹ نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، تب بھی یہ لا 21C اور 21D کے تحت اٹریکٹ ہو جائے گا. اچھا، لائک اس لا میں 3 ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے پبلک ایگزبٹ، دوسرا ہے ڈسپلے، تیسرا ہے ٹرانسمٹ. تینوں کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ چیز بھیجنا، لگانا. پوزیشن اس میں ایگزمپٹڈ ہے. ہاں ایک جرم ایسا جس میں پوزیشن جرم ہے، دیٹ از چائلڈ پورنوگرافی، سیکشن 22. ابھی ریسنٹلی اس میں کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت چائلڈ پورنوگرافی کے اندر چائلڈ پورنوگرافی کسی مائنر کی سیکشلی ایکسپلیسٹ امیجز یا ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے، اس میں اس کی سزاؤں کو بڑھا دیا گیا ہے. میکسیمم سزا اس میں 14 ایئرس کر دی گئی ہے. 14 ایئرس. 14 ایئرس. سیکشن میرا 21. اگلا سوال بھی تھا اس کے متعلقہ جی کہ جو لوگ یہ جو ڈیپ ویب ہے، ڈارک ویب ہے، یہاں پہ کچھ ایسے پاکستان میں کیسز تھے جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسا کنٹینٹ بنا کے کچھ بچوں کی ویوز کرتے ہیں اور وہاں کنٹینٹ سیل کرتے ہیں. پاکستان میں ان کے متعلقہ کیا قوانین ہیں، ان کو کیا سزائیں ملیں گی؟ دیکھیے پاکستان میں ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے کی بات ہے، ایک 7 سال سزا ہوئی ہے ملزم کو. چائلڈ پورنوگرافی کا وہ کیس تھا جہاں پہ وہ بچوں کو ویڈیو گیمز کے بہانے بلاتا تھا اور ان کی ویڈیوز کو کسی ایک غیر ملکی شخص کو پھر بھیج دیتا تھا. اس میں 7 ایئرس کورٹ کی طرف سے، اور بلکہ ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو، جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کو اپ ہیلڈ کیا. چائلڈ پورنوگرافی میں دیکھیں اس پوری دنیا کے لاس کو پڑھیں. میری نا ایک کوشش ہوتی ہے شہزاد صاحب، میں پوری دنیا کے لاس کا بھی ساتھ ساتھ نا ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں. پوری دنیا میں دیکھیں چائلڈ پورنوگرافی کو ہر لا کے اندر بہت بڑا آفینس ڈکلیئر کیا گیا، کیونکہ جو مائنر ہے نا وہ ریشنل ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتا. اس کو تو جو شخص اس کے ساتھ یہ کرائم کمٹ کرتا ہے اس کو تو اس نے مینٹلی ٹراما دے دیا. دیکھیں نا ایک شخص ہے جس کو پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیا ہے، ایک بچہ جو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا ایکٹ کر دیا، مائنر ہے. ہاں جی، تو اسی طریقے سے اس لا کے اندر جو صرف تصویروں کا، اگر لیٹس سپوز کسی کے فون میں بھی ڈیٹا موجود ہے وداؤٹ لیگل جسٹیفیکیشن، وہ بھی کرائم ہے. لائک کسی کو کسی اور کیس میں پکڑا گیا ہے، اس کا فون کھولا گیا ہے، اس میں سے ڈیٹا نکلا ہے. ایسے کیسز بھی آئے ہیں آپ کے پاس جس میں ڈارک ویب یا ڈیپ ویب پہ کسی نے ڈیٹا اپلوڈ کیا ہو اور کسی نے یہاں سے ٹریس بھی کیا ہو ڈارک ویب کے اوپر؟ ایسا میرے پاس ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے. لیکن ایسے کیسز یہاں پہ ہیں. دیکھیں ایسے کیسز میں نے آپ کو بتایا ضرور ہیں جہاں پہ پون سائٹس کے اوپر ڈیٹا لگا دیا گیا، جہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ کسی کا بیچ دیا گیا. لائک میں آپ کو ایک کیس سناتا ہوں، یو ول بی ویری سرپرائز ٹو نو اباؤٹ اٹ کہ کیسے کس طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کر لیا جاتا ہے. ایک کیس میرے پاس ایسا آیا، اس شخص نے بہت عرصہ پہلے ایک فون استعمال کیا. اس فون کے اندر ایک ویڈیو تھی جو اس کی کسی کے ساتھ تھی. وہ فون اس کا چوری ہو گیا، وہ فون وہ اس کو صحیح کروانے کے لیے کسی جگہ پہ گیا. جس شاپ کیپر نے اس فون کو ٹھیک کیا
اس کے پاس اس نے وہ ویڈیو نکال لی اور وہ ویڈیو اس نے کسی یو ایس بی میں ڈال دی, اور وہ یو ایس بی اس کے آفس سے جب وہ کہیں جا رہا تھا اس کے والیٹ میں پڑی تھی, وہ کہیں والیٹ گر گیا اور سڑک کے اوپر ایک جاتے ہوئے کسی تیسرے بندے نے وہ والیٹ اٹھایا, اس میں سے یو ایس بی نکالی اور یو ایس بی جا کے کمپیوٹر میں انسٹال کی. اس میں جو فولڈر تھا ویڈیو کا یا تصویروں کا, اس فولڈر کے اوپر خاتون کا نام لکھا ہوا تھا جو اس نے موبائل فون سے جس طرح کاپی کی تھی اسی طرح اس نے یو ایس بی میں کاپی کر دی, اس نے یو ایس بی سے کاپی کر کے آگے کمپیوٹر میں کاپی کر دی. اس نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ نام سرچ کیا تو اس کو وہی خاتون مل گئی. اس نے اس خاتون سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ آپ کی تصویریں میرے پاس ہیں, آپ مجھ سے ملو. اب یہ کہاں سے کام شروع ہوا اور کہاں پہنچ گیا؟ خیر دیٹ پرٹیکولر پرسن واز لیٹر آن اریسٹڈ بائی دی ایف آئی اے اور اس پہ سیکشن 21 کی ایف آئی آر ہوئی. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کا ڈیٹا مس یوز کرنا چاہتے ہیں یا اس کو غلط طریقے سے آپ ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو لا تو اویلیبل ہے. تو یہ سیکشن 21 کے اندر لوگوں کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, کیسز کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. آپ اس میں مختلف طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس کا 10 سال سے ریلیشن شپ ہے, خاتون کہہ رہی ہے میں نے شادی نہیں کرنی, اب وہ شخص کہتا ہے میں ڈیٹا وائرل کر دوں گا. اچھا ایک شادی شدہ خاتون ہے, اس کا کسی سے تعلق ہے, اس کا ڈیٹا کسی کے پاس ہے, اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کے ہسبینڈ کو بھیج دوں گا. اچھا یہاں پہ نا اکثر لوگ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں جی جس نے ڈیٹا بنایا ہے یا اپنی مرضی سے بھیجا ہے تو اس کے اوپر لا کیا کہتا ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا نہ تیار کریں. آپ کا کوئی کتنا ہی قریبی کیوں ہے نا, یہ ڈیٹا مت تیار. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فون سے کھینچی نا, ضرورت کیا پڑی تھی؟ جی بالکل ایسا. اگلی بات ہے کسی کو جو مرضی ہو جی آپ نے کیوں سے ٹرانسمٹ کریں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص آ کے آپ کی تصویریں پبلکلی شیئر کرے گا. او بھائی یہ سوچیں 2 منٹ کے لیے, فون چوری ہو جائے. میرے پاس ایک کیس تھا, شہزاد صاحب کہیں گے کہ یار اتنے کیس تھے آپ کے پاس, تو شہزاد صاحب کیونکہ ہمیں اس فیلڈ میں بہت ٹائم گزر گیا تو ہر قسم کا کیس آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ خاتون کے لیپ ٹاپ میں تصویریں موجود ہوتی ہیں, لیپ ٹاپ گاڑی میں پڑا ہوتا ہے, جب وہ واپس آتی ہیں گاڑی کا دروازہ جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے, وہ آ کے چیک کرتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بیچ میں سے لیپ ٹاپ غائب ہے. تو اس لیپ ٹاپ میں وہ تصویریں پڑی ہوتی ہیں. لیٹر آن وہ شخص وہ تصویریں اس خاتون کو بتائے بغیر, اس کے نالج میں لائے بغیر کہیں کسی سائٹ پہ اپلوڈ کر دیتا. تو اب دیکھیں اب یہاں پہ کسی نے اس کے ساتھ تو نہیں جرم کیا, یہاں پہ تو ایک تھرڈ پارٹی آ گئی, تھرڈ بندہ آ گیا. لیکن ہوتا کیا جب یہ ڈیٹا وائرل ہو جاتا نا پھر سر یہ اس شخص کے دسترس سے نکل جاتا ہے. آپ کی آئیڈینٹی آپ کی شکل ہے. اگر آپ ایک دفعہ کسی شخص کے اگر ایسا ڈیٹا شیئر ہو جائے, دیکھیں سوسائٹی میں ایکسپلینیشن دینا آپ کے لیے بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بریو مینر میں اس بہادری کے ساتھ اس چیزوں سے لڑ لیتے ہیں. میں لوگوں کو ڈسکریج نہیں کر رہا. میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک MBBS کی اسٹوڈنٹ تھی, اس کے والد صاحب جو تھے انہوں نے اس کیس پہ اسٹینڈ لیا. ان کی بیٹی ساتھ بیٹھی تھی, وہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ وکیل صاحب جو ہو گیا سو ہو گیا, شی ول کنٹینیو ہر ایجوکیشن. لیکن انہوں نے پہلے ایک مجھ سے مشورہ لیا کہ وٹ ڈو یو سجیسٹ ٹو می, کیا میں ان کو باہر بھیج دوں یا میں نے کہا آپ ان کو ایجوکیشن کنٹینیو کروائیں کیونکہ 2 years ہیو بین پاسڈ, آپ ان کو ایجوکیشن کمپلیٹ کروائیں, ابھی آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اچھا پھر لیٹر آن اور کانفیڈنس ان کا بلڈ ہوا تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کو میں اینڈ تک لڑوں. دیکھیں کانفیڈنس بلڈ کرنا بڑا ضروری ہے. جب آپ کورٹ میں ہیں آپ کو لگے کہ یار اچھا یہاں پہ میں بھی سیف ہوں, میرے وٹنسز بھی سیو ہیں, وکٹم بھی سیو ہے, تب آپ کا سسٹم پہ کانفیڈنس بڑھتا ہے. خواتین کو میں اس لیے یہ کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا سسٹم پہ کانفیڈنس بڑھائیں کہ ایسے کیسز کے اندر آپ اپنے لائر کو یہ ضرور کہیں کہ وہ کورٹ میں اپلیکیشن دے فار سیلنگ آف دا فائل. اچھا مسئلہ یہ ہے جو بدگمانی جو یہاں پہ ہمارے ہے, کیا عدالتیں اس رفتار سے یہ انصاف دے رہی ہیں؟ میں چھوٹا سا نا ایک مسئلہ آپ کو بیان کروں. میں خود وکیل ہوں, بائی پروفیشن نہیں ہوں, بائی ایجوکیشن. میری اپنی گاڑی چوری ہوگی اور 8 ماہ کے بعد میری کچھ دو کے بعد مل گئی. گاڑی یقین کیجیے کہ میں آج تک ڈیسائیڈ نہیں کر سکا
کہ گاڑی کا چھن جانا بڑا نقصان تھا کہ مل جانا. آپ یقین کر لیجیے گا کہ یہ اس کا مل جانا میرا بڑا نقصان تھا. ہے نا کمال؟ وہ آپ کو سارا سسٹم سے گزرنا پڑا. نہیں, سسٹم سے نہیں گزرنا پڑا. دیکھیں سسٹم جو بھی ہے واٹس ایور ہم اسے جانتے ہیں, تھوڑا اسے استعمال کرنا بھی جانتے ہیں. آپ یقین جانیے گا کہ دوسری طرف مشنری ایسی تھی جس نے مجھے لائف ٹائم کچھ ایسی سزائیں صرف پیسے کے لیے دیں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ پیسے نہ میں ادا کروں. رشوت مجھے لگتا ہے لینا دینا دونوں ہی جرم ہے اور دوزخی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں یہ کام نہ کرنا پڑے. آپ یقین کیجیے گا پے در پے اس مشنری نے ایسی چیزیں اس پہ سے نکالی, اور میں کوئی سفارش کوئی اور چیز استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اگر یہ استعمال نہ کروں تو جو میرے ساتھ ہوا وہ ہوا تھا, اگر استعمال کرتا تو شاید کچھ بچ جاتا. یعنی پھر کہتے ہیں ڈو ایز دی رومنز ڈو. سوال یہ ہے کہ اگر میں قانون کو سمجھتا تھا, اس کے بعد بھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں آج تک سمجھتا ہوں کہ گاڑی نہ ملتی میری جان چھوڑتی. آپ یقین جانیے جو خاتون ہے جو ایک نازک تصور کی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, اس کے ساتھ جو یہ عمل اگر ہو جائے, یہ ٹراما ہے, شدید و متاثر ہوگی. وہ شاید اس اعتماد سے جی نہ سکے, شاید مرنا چاہتی ہو, لیکن کیا اسے جسٹس سسٹم ایسا موجود ہے سائبر لاز کے حوالے سے جو اسے پروٹیکشن دے, اسے فیل کروائے کہ تم سیف ہینڈز میں پہنچ چکی ہو, اب ہم تمہارا ازالہ کروائیں گے. شہزاد صاحب بہت اچھا سوال ہے. کرمنل جسٹس سسٹم میں نا تبدیلیوں کی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. اگر آپ تبدیلیاں نہیں کریں گی نا, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اس اسپیشل لاء کے اندر جس کا بھی ہم نے ڈسکشن کیا ہے, اس میں آپ کو ایک ٹائم فریم دینا چاہیے. یس کہ 3 ماہ کے اندر اس کیس کا فیصلہ ہوگا. اسپیشل کورٹس بنائے اس کے, ATC ٹائپ سے ٹریٹ کریں. اسپیشل کورٹس تو اس کی موجود ہیں. پرابلم کیا آ رہا ہے کہ وہاں پہ ٹائم فریم مقرر نہیں ہے. وہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ اگر 3 ماہ سے 1 دن بھی اوپر گیا تو ایکسپلینیشن کال ہوگی. یس, وہاں پہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک وکیل صاحب نے آ کے یہ کہا 3 ماہ کے بعد کہ میں آج فائنل بحث نہیں کر سکتا, تو ان کو آپ جو نیکسٹ ایڈجرمنٹ دیں گے اس کے بعد آپ ان کو کیا کریں گے, ان کو جرمانہ کریں گے. جب تک اس لٹیگیشن لڑنے والے شخص کو, جو اگر آپ کوئی ملزم سائڈ سے لائر ہیں, آپ چاہتے ہیں ڈیلے ہو جائے, جب تک وہ ملزم یہ نہیں دیکھے گا نا کہ میرے اس رویے کو جو کہ ڈیلنگ ٹیکٹک ہے, عدالت اس کو ناپسند کر رہی ہے, میرے خلاف فیصلے آ رہے ہیں, مجھے کاسٹ بیئر اپ کرنی پڑ رہی ہے, اور اب عدالت نے میرا رائٹ کلوز کر کے عدالت نے کہا اب آپ فائنل بحث کریں, اس میں بھی اسپیسیفکیشن ٹائم کی ہو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کیسز کے اندر جو شخص بھی آئے گا عدالت کے اندر بحث کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, اپنی بات بیان کرنے کے لیے, اس کو یہ کلیئرٹی ہوگی کہ اس میں 90 دن سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ نہیں لگنا. وہ اپنے ذہن میں یہی رکھے گا کہ جی اگر میرا کیس شروع ہوا ہے سپتمبر میں, تو میں بائی دی اینڈ آف دسمبر آئی ول بی کلیئر فرام دیٹ پرٹیکولر کیس. اس کے بعد میں اپنی زندگی کو کسی بھی سمت میں اور چلا لوں گا, اس کیس سے میں نکل جاؤں گا. جب وہ سوچتا ہے بھائی یہ تو ٹائم لائن ہی کوئی نہیں ہے, ٹائم لائن ہی, لائک میں نے 1-2 کیسوں میں کوشش کی کہ میں کوئی ڈائریکشن لے کر آ گیا کہ جی کورٹ نے کہا جی کہ ود ان 2 months آپ ٹرائل کو کنکلوڈ کریں. ایون دیٹ ڈائریکشن جو تھی وہ بھی وقت گزر گیا, اسٹل ٹرائل پینڈنگ تھا. تو بات یہ ہے کہ جب تک اس طرف فوکس نہیں ہم کریں گے نا تب تک. اچھا پھر ٹریننگ آف دا ججز سے زیادہ نا اس پروفیشن میں ٹریننگ آف دا لائرز از امپورٹنٹ. میں اس کو ٹریننگ آف دا لائرز کو کیوں کہتا ہوں امپورٹنٹ ہے سر, یہ جو ٹاپک ہے نا سائبر کرائم کا, یہ ایک جدید ٹاپک ہے, یہ ینگسٹرز کی فیلڈ ہے. یعنی کہ آپ بیسک لا پہ آپ کی گرپ ہو اور آپ کو اسپیشل لا اچھے طریقے سے آتا ہو, تو آپ اس میں بہت اچھے لائر بن سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ لائر جو ہے نا سر وہ بنتا ہے ایکسپیرینس سے. ملٹیپل کیسز آتے ہیں, ملٹیپل ٹرائلس کو وہ دیکھتا ہے, ملٹیپل بیل سے وہ گزرتا ہے, اس کا ایک اس کا ایکسپیرینس ڈیولپ ہوتا جاتا ہے, وہ سیکھتا جاتا ہے. ایک ٹائم آتا ہے جب اس کے سامنے کوئی پریپوزیشن ڈسکس ہوتی ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ جو مجھ سے پریپوزیشن ڈسکس کر رہے ہیں نا, ایونچولی میں نے ان کو کیا جو ہے میں نے ان کو لیگل اوپینین دینا ہے. اچھا اب اس طرح کی چیزوں کی طرف جانے سے پہلے نا ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ ٹریننگز کیسے ممکن بنا سکتے ہیں. لائک ججز کے لیے تو آلریڈی پنجاب جوڈیشل اکیڈمی ایک بہت اچھا فورم ہے, بہت اچھے طریقے سے میں وہاں پہ مجھے خود بھی کئی دفعہ پڑھانے کا موقع ملا ہے آنریبل ججز کو.
اسی طریقے سے پروسیکیوشن جو ہے وہاں پہ بھی میں ان کی اکیڈمیز میں بھی کافی دفعہ میرا جانا ہوا ہے پڑھانے کے لیے. لائرس کے لیے آئی تھنک جو ہمارے پنجاب بار کونسلز ہیں وہ بھی بہت اچھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو اسپیشلی یہ جو کورسز آتے ہیں جو نئے اسٹوڈنٹس کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں وکالت نا یہ صرف نئے اسٹوڈنٹس تک ٹریننگ کو محدود نہیں کرنا چاہیے, یہ ہر وقت سیکھنے کا عمل ہے. کتنے پرسنٹ وکلا ہیں جو سائبر کرائم میں کام کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے, بہت خیال میں 1% شاید. جی بالکل, بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے. اور میں اکثر یہ چیزیں جو اب جو اسپیشلی جو بھی میں نے ریسنٹلی ایک انٹرنشپ پروگرام تھا جو بڑا اچھا بھی چل بھی رہا ہے, تو میں نے وہاں پہ اس فورم کے تھرو ان بچوں کو یہ کہا کہ آپ نئی فیلڈس کی طرف آئیں, انوائرمنٹل لاس کی طرف آئیں, سائبر کرائم کی طرف آئیں. ایون اب ٹیکسٹیشن لاس جو ہیں وہ بھی پہلے اس طریقے سے اس کی معاشرے کے اندر وہ اہمیت ہم اس طریقے سے نہیں لیتے تھے, لیکن اب اس کا بھی بہت زیادہ اسکوپ ہے. آپ بینگ اے لائر اس کے اندر بھی بہت زیادہ آپ اچھی کنسلٹنسی دے سکتے ہیں, ایڈوائس دے سکتے ہیں, اوپینینس دے سکتے ہیں. تو میں نے یہ بتایا کہ ہم ٹپیکل فیلڈس کو ذرا ہٹ کے اگر دیکھیں گے نا بینگ اے ینگسٹر, تو اس میں ہمیں اسکوپ نظر آئے گا. اور اگر ہم وہی روایتی فیلڈس کو فالو کریں گے, لائک مجھے ایسا لگتا ہے کہ سول لاز ہیں یا جو ہمارے دوسرے لاز جو کہ کرمنل لاز سے ریلیٹڈ ہے سائبر کرائم کو نکال کے, وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک سرٹن ایج ہی آپ کو کوالیفائی کرتی ہے فار اپیئرنگ ان ٹو سرٹن بگ کیسز. سائبر کرائم میں مجھے ایسا لگتا ہے لا چونکہ 2016 کا ہے, اینی بڈی ہو ورکس فار لائک 9 to 10 years ان اے گڈ وے ہی کین میک اپ اے گڈ نیم. لیکن اس کے پیرامیٹرس بھی تھوڑے سے ساتھ موجود ہیں. صرف آپ کا اس فیلڈ میں ایکسرسائز یا اس فیلڈ میں آپ کا بہت لمبے عرصے تک کام کر لینا ہی آپ کو کوالیفائی نہیں کر دیتا کہ آپ بہترین ہیں. پیرامیٹرز کیا ہیں سر؟ پیرامیٹرز یہ ہیں کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے ہی ہیز گیون یو اے سینسٹیو کیس, آپ اس کلائنٹ کے ساتھ لائل رہیں, اس کے کام کو پہلے سمجھیں. اگر آپ کو نہیں پتا کہ فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کیا ہے, تو جیسے ہمیں نہیں پتا ہوتا, جیسے ہم ٹیکس کی میں پریکٹس نہیں کرتا, تو میں سمپلی اپنے کلائنٹ کو بتاتا ہوں کہ دس از ناٹ مائی ڈومین, یو کین گو ٹو سم ادر لائر. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جب تک اس طریقے سے ایڈوائس دینا نہیں سیکھیں گے نا کہ جب ہمیں پتا ہو کہ یہ کام ہمیں نہیں آتا, لائک یعنی نیم حکیمی نہ کریں. لائک بہت سارے کام ہوتے ہیں, میں خود جیسے آپ کے سامنے ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا یہ اسپیسیفک کیٹیگری آف لا ہے, یہ وی آر ناٹ ورکنگ ان اٹ. اور اسپیشل کیٹیگری آف لاز کے اندر جب آپ کام کرتے ہیں اوور دا ایئرس ٹائم میں کام کرتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کا انٹرسٹ کیسے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس میں کیا لا پوائنٹس ہیں, آپ اس کو اسٹریٹ اوے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے ابھی تک کے جتنے کویشچنس تھے نا, ان کے سارے جوابات میں نے پریکٹیکلی عدالتوں میں کیسز کے اندر دیکھ لیے ہوئے ہیں. آپ مجھ سے کسی بھی کوئی بھی ایک پریپوزیشن ڈسکس کریں گے نا, میں آپ کو 5 سے 10 کیسوں کے اندر وہ اس پریپوزیشن کا جواب دے سکتا ہوں, کیونکہ وہ کیسز میرے ہاتھ سے گئے ہیں, میں نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ان کیسز میں آپ ایک لائر کیسے اسٹرگل کرتا ہے. لیکن یہ جو پروفیشن ہے نا سر, یہ ہے ہی ہارڈ ورک کا نام. اگر آپ اس میں یہ سوچ لینا کہ بھائی اچھا میں آج 2 ہفتے محنت کر لوں پھر 1 ہفتہ میں چلو ریلیکس کر لوں, اس میں کوئی وہ جو ہے وہ آپ کے لیے چھٹی نہیں ہے. اب یہاں سے ہم نے جانا ہے تو آفس ہی جانا ہے, تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے صبح کے کیسز کی تیاری جو ہے نا یہیں سے شروع کرنی ہے. تو اچھا پھر ایک یہ چیلنج تو ہے, اس کے ساتھ دوسرا چیلنج ہے جو کالز ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک ایک کلائنٹ کو ایڈریس کرنا ہے کہ آج آپ کا کیس تھا اس میں کیا بنا. اچھا پھر ہمارے ایسوسیٹس علیحدہ کلائنٹس کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں, کالز بھی ان کی سن رہے ہوتے ہیں, ہم علیحدہ اپنے لیول پہ. دیکھیں کوئی بھی ایک کلائنٹ ہے نا سر, چاہے وہ سائبر کرائم سے افیکٹڈ ہے یا دوسرے کسی کے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایک انسٹنٹ فیڈ بیک ملے. لائک آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آئی ایم ٹریولنگ آن دا موٹر وے, آئی کانٹ اٹینڈ یور کال. جب تک وہ آپ سے بات نہیں کر لے گا نا, تو وہ جو اگلے 4 گھنٹے ہیں اس کے لیے مشکل ہے. تو آپ بات کیسے کانفیڈنٹلی, میرا خیال ہے کہ جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا نا, تو آپ کی شکل پہ بھی کانفیڈنس نظر نہیں آتا. اچھا نالج کرتا کیا؟ نالج نا کانفیڈنس دیتا ہے. اچھا نالج آتا کہاں سے؟ آپ بکس پڑھتے ہیں, آپ ججمنٹس پڑھتے ہیں, آپ کو وہاں سے نالج آتا ہے. اچھا آپ جب کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں نا, تو آپ کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اچھا اس شخص کو لا آتا ہے
یا نہیں آتا. اچھا آپ کنفیوژن کا شکار ہیں تو آپ سے 2-3 سوال ہوں گے, اس کے بعد یہ چیز ڈپکٹ ہو جائے گی کہ آپ کو لا آتا تھا یا نہیں آتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو سبجیکٹ آپ کے پاس آیا ہے, جو کیس آپ کے پاس آیا ہے, اس کو سمجھیں. سمجھنے کے بعد اس کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس پریپوزیشن پہ, اس لا پہ ایک جو ہے آپ کی کمانڈ موجود ہے, دین آپ اس کیس کو آگے لے کے چلیں. دیکھیں جب کسی سائل کا کام ہوتا ہے تو وہ دعا دیتا ہے. ہماری کوئی مارکیٹنگ کے پیجز تو ہوتے نہیں. ہماری مارکیٹنگ جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آنے والا کلائنٹ جب اس کو ریلیف ملتا ہے تو وہ خود جا کے دوستوں کو بتاتا ہے, رشتہ داروں کو بتاتا ہے. تو ہمیں اس پروفیشن کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے, لوگوں کے جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کی کاز کے ساتھ کمیٹڈ رہنا ہے. کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ جو آپ کے پاس کلائنٹ آئے اس کو صحیح مشورہ دینا بھی ہمیں چاہیے, کہ ہم اس کو صحیح مشورہ بھی دیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ کسی کو صحیح مشورہ دے دیتے ہیں نا, لائک بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں یہ آپ کی لٹیگیشن نہیں بنتی. وہ کہتے ہیں کیا بنتا ہے؟ میں انہیں کہتا ہوں جی یہ آپ کو آؤٹ آف دا کوڈ آرام سے باہر جا کے اس کے ساتھ سیٹل کرنا ہے. لائک بہت سارے دوست کہتے ہیں اچھا یار ہم چیز خرید کے آئے ہیں, یہ خراب نکل آئی ہے. میں انہیں کہتا ہوں آپ جاؤ وہاں پہ وہ آپ سے واپس لے لیں. کہتے ہیں نہیں یار ہم چاہتے ہیں پہلے نوٹ. میں انہیں کہتا ہوں آپ لیگل نوٹس کی بات کیوں کرتے ہو بھائی؟ ایک برانڈ ہے, آپ کسی ریسٹورینٹ پہ جاؤ, کھانا کھاؤ. شہزاد صاحب آپ کسی اچھے ریسٹورینٹ پہ آپ دیکھیں, آپ اس کو بلائیں, آپ سے کہیں سر دس از ناٹ اے گڈ فوڈ, یا آپ نے جو مجھے دیا ہے یہ پراپر کوک نہیں ہو سکا, یا اس میں سے کچھ اسمیل آ رہی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کا فوڈ چینج کر دیتے ہیں. میرے ساتھ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو کہا ہو کہ یار اس میں سے یہ ایشو ہے تو اس نے آگے سے مجھے کہا ہو کہ نہیں آپ نے یہی کھانا ہے. ناٹ ایٹ آل. لائک ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو تعارف کروا کے یہ پہلے کہتے ہیں جی میں وکیل ہوں تو آپ اس کو کر دو. ناٹ ایٹ آل. ہم جب آپ بھی گئے ہوں گے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہر بندہ چاہتا ہے اس کا برانڈ نیم بچے. ٹھیک ہے, کون سا ایسا پروڈکٹ ہے جس میں آپ اس کو جا کے بزنس کے اس کاروبار میں بتائیں جی کہ یہ میں نہیں لینا چاہتا, وہ آپ کو کہیں کہ جی آپ چینج کروانے جائیں, ہاں رسید آپ کے پاس ہو, آپ اس کو پراپر طریقے سے واپس کریں. تو صرف ہمارے یہاں پہ جو ایشو مجھے نظر آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ سر ہمیں اپنی جاب سے نا کمیٹڈ رہنے کی ضرورت ہے. زین قریشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آج بڑا مزہ آیا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ پہلے کسی نے سائبر لائز پہ بات نہیں کی یا ایسی معلومات نہیں تھی, اور چونکہ ہمارا تعلق ہی ساری آن لائن ورلڈ سے ہے اور ہمارے شاگرد ہیں جو آن لائن ورلڈ سے جڑے ہوئے ہیں, ان کو مسائل بھی درپیش رہتے ہیں, تو ہمارا خیال تھا لازمی ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ ہوں جو یہ رائے دے سکیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. دوستوں امید ہے آپ نے یہ سارا پوڈ کاسٹ انجوائے کیا ہوگا. اس میں آپ نے کئی قسم کی معلومات لی ہوں گی, آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ آن لائن اسکیمس ہوں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے, اگر اس سے بچنا ہو تو کیا کرنا چاہیے, اگر آپ سے ہو چکا اسکیم تو اس کے بعد کیا ریمیڈیز دستیاب ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ میں, نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے ایکسپیرینس کے ساتھ. اللہ حافظ.